I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Mohabbat Tumse Hai by Maryam Aziz, episode number 1. So let's get started. यार इसरा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, मुझे एकेडमी भी जाना है। कल भी लेट हो गई थी। अगले माह से बच्चों के पेपर्स शुरू हैं। हमदा ने बर्तनों से भरी ट्रे ला कर स्लेब पर रखी। अब कैसे जल्दी ख़त्म करूं? इतने सारे बर्तन तो तुम और ले आई हो। इसरा ने पानी का नल दोबारा खोलते कहा और साथ ही हमदा के लाए बर्तन धोना शुरू कर दिए। अच्छा फिर भी ज़रा जल्दी नहीं तो वो मुस्तकीम साहब तो वैसे ही मेरी तनख्वाह काटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हमदा शेल्फ के साथ टेक लगा कर खड़े होते बोली। हाँ बस कर रही हूँ, वो हमदा की जानिब देखते बोली थी। क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इसरा ने इसका अफसुर्दा चेहरा देख कर पूछा। होना क्या है, कल पहली तारीख थी, मालिक मकान आया था, अब्बू से इतनी बदतमीज़ी करके गया। हालांकि अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्ट्राइक की वजह से अब्बू की पेंशन भी अभी तक नहीं मिली। सोच रही हूँ कि रामिश साहब से बात करूँ कि थोड़ा एडवांस दे दें, वरना एकेडमी वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। वो तो तनख्वाह ही तरसा तरसा कर देते हैं, एडवांस क्या खाक देंगे। हमदा ने अपनी कनपटियों को मसलते कहा। टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतर करेगा। इसरा धुली हुई प्लेटें तरतीब से रैक में रखते बोली। अच्छा तुम जाकर चेंज कर लो, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। इसरा घड़ी को देखते बोली। हाँ जा रही हूँ। हमदा एक नज़र अपने वेट्रेस वाले ड्रेस पर डालते बोली और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाती चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, रामिश कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, समीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। रामिश चलता हुआ इनके करीब आया और इनके पास ही बैठ गया। अब तबीयत कैसी है? जोड़ों में दर्द तो महसूस नहीं हो रहा ना? रामिश इनके हाथ चूमते बोला। नहीं बेटा, अब पहले से बेहतर हूँ, लेकिन चलने की हिम्मत फिर भी नहीं है, समीना बेगम ने कहा। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब तो मेरी एक ही हसरत है कि तुम्हारा घर दोबारा से बस जाए। मैं बहुत परेशान रहती हूँ तुम्हारे लिए। कब तक यूं ही अकेली ज़िंदगी गुजारोगे? समीना बेगम ने रामिश के हाथ पर अपना हाथ रखते पूछा। अम्मी आप भी ना, आप जानती हैं कि मेरी ज़िंदगी में अलमास की जगह कोई नहीं ले सकता, फिर भी बार बार ये सवाल क्यों करती हैं? रामिश के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियाँ देख लूँ। ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम भी पूरा दिन इतना मसरूफ़ रहते हो, क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है तुमने? उन्होंने दुखी अंदाज में कहा। खैर इस बहस को बाद के लिए बचाते हैं, आप दवा लें और सो जाए। रामिश उठ कर दराज के पास गया और इनकी दवाएं निकालने लगा। अब तुम बात बदल रहे हो, समीना बेगम ने मुंह बनाते कहा। रामिश ने दवाएं इनकी हथेली पर डाली और पानी पकड़ाया। समीना बेगम भी बेदिली से दुआ लेने लगी। समीना बेगम के दवाई लेने के बाद वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। हमदा चलती हुई अपनी गली में दाखिल हुई तो गली के नुक्कड़ पर खड़े चार लड़के जैसे इसी के आने के इंतजार में थे। एक ने इसे देख कर मुस्कुराहट उछाली तो दूसरा हाथ से कुछ इशारा करने लगा। जलील लोग, अपने घर में शायद कोई माँ बेटी नहीं, अकेली लड़की को देखा नहीं और हिरास करना शुरू। अपनी चादर ठीक करते वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। दिल ही दिल में इन्हें गालियों से नवाजती वो तेज़ी से चलती अपने घर की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हमदा ने घर में दाखिल होते ही सहन में बैठे अपने अब्बू को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने खांसते हुए जवाब दिया। दरवाजे को कुंडी लगाती वो इनकी चारपाई के करीब आई। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि मगरिब से पहले आ जाया करो, शम्स साहब ने कहा। अबू दरअसल मैं आजकल एकेडमी में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ा रही हूँ, इसलिए देर हो जाती है। आप फिक्र ना किया करें। हमदा इनके करीब ही बैठ गई। कैसे ना फिक्र किया करूँ? इतनी सी उम्र में तुम इतनी सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले बैठी हो, मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। शम्स साहब ने सर झुकाए कहा। अरे अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो पूरी ज़िंदगी मुझे खिला पिला कर इतना बड़ा किया है। अगर अब मैं कुछ कर रही हूँ तो भला आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? और दो बंदों का खर्चा ही कितना है? आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, फजूल बातें मत सोचा करें। हमदा इनके पैर दुपाते बोली। अच्छा अब जाओ, जाकर कुछ देर आराम कर लो, सुबह फिर दफ्तर भी जाना होगा तुम्हें। शम्स साहब ने अपने पाँव खींचे थे। जी अब्बू दफ्तर भी जाना है, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो चाह कर भी अपने अब्बू को ये ना बता पाई कि वो किसी दफ्तर में काम नहीं करती थी, बल्कि एक आलीशान होटल में मामूली सी वेट्रेस थी। कम उम्री में ही माँ का इंतकाल और फिर अब्बू की बीमारी ने इसे वक्त से पहले मेच्योर कर दिया। बीए करने के बाद ही इसने पढ़ाई को खैर आबाद कहकर घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। दो कमरों के मकान में वो लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब शम्स साहब की मुसलसल रहने वाली ख़राब तबीयत की वजह से वो परेशान रहने लगी। परसों संडे है, अब्बू को डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी, सोचते हुए वो किचन की जानिब बढ़ी ताकि खाना तैयार कर सके। सर योर ऑर्डर प्लीज़। शाइस्ता लहजे में इसने सामने टेबल पर मौजूद चार लोगों से इनका ऑर्डर दरियाफ्त किया।
آرڈر بھی کر لیتے ہیں. ویسے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے آگے پیچھے دیکھنے کے بعد خباثت سے حمدہ کو آنکھ مارتے کہا. سر پلیز، یور آرڈر. حمدہ ضبط کا مظاہرہ کرتے بولی. دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن فی الحال وہ اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی روادار نہیں ہو سکتی تھی. اچھا، فون نمبر نہیں دینا تو ایڈریس دے دو، یا کہتی ہو تو میں دے دیتا ہوں. سامنے والے نے اپنے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ لگایا. حمدہ، تم دوسری ٹیبل کا آرڈر لے لو، میں ان سے لے لیتا ہوں، اس کے کولیگ شاہد نے آ کر کہا. حمدہ اپنے آنسوں کو پیچھے دھکیلتی وہاں سے ہٹ گئی. کیا عزت صرف امیروں کی ہوتی ہے؟ چلتے چلتے وہ سوچ رہی تھی. ہاں بولو، کیا آرڈر ہے؟ اندر کچن میں اسرا نے مصروف انداز میں کہا. حمدہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسرا نے اسے کھویا ہوا پا کر شانہ ہلایا. اسرا، کیا ہم جیسی لڑکیاں عزت کی حقدار نہیں؟ ہم تو صرف مجبوری میں ایسی نوکری کر رہے ہیں نا. لیکن یہ بات لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ بھرائے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا. کم آن حمدہ، ڈھیٹ بننا سیکھ جاؤ. یہ لوگ ہمیں کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دے سکتے، سو بہتر ہے ہم ان کی جانب توجہ ہی نہ دیں. بات سمجھ کر اسرا دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ اسے سمجھا رہی تھی. چلو شاباش، اب جاؤ اور کام کرو، فضول لوگوں کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، اسرا نے کہا تھا. حمدہ بھی سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی. میں آئی کم ان سر؟ کلاس ڈور کو آہستہ سے کھولتے ہوئے حمدہ بولی. یس، رامیش نے نظریں فائل سے ہٹائے بنا کہا. حمدہ آہستہ سے چلتی اندر آئی. جی کہیے مس، کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے دراز سے کوئی فائل نکالتے پوچھا. سر ایکچولی مجھے ایڈوانس چاہیے تھا، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے اس لیے. حمدہ نے اس کے تاثرات جانچتے کہا تھا. رامیش ایک لمحے کے لیے فائل سے سر اٹھا کر بغور اسے دیکھنے لگا. ٹھیک ہے، میں صدیقی صاحب سے کہہ دیتا ہوں، پرسوں تک آپ کا لون اپروو ہو جائے گا، لیکن مجھے کام میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ پروفیشنل انداز میں کہتے وہ دوبارہ سے فائل کا مطالعہ کرنے لگا. جی تھینکس سر، حمدہ مسکرا کر کہتی باہر آ گئی. ہو گئی بات؟ باہر کھڑی اسرا نے پوچھا. ہاں ہو گئی، لون اپروو ہو جائے گا، حمدہ مسکراتے بولی. کل ہی جا کر بابا کے ٹیسٹ کروا لوں گی، پچھلی دفعہ بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جلد از جلد کروائیں، اللہ کرے کہ سب ٹھیک ہی ہو. حمدہ نے گھڑی کی جانب دیکھتے کہا. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، چلو تم جلدی سے چینج کر لو، نہیں تو اکیڈمی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی، اسرا نے کہا. ہاں، حمدہ تیزی سے چلتی چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی. لو جی، انہی کی کمی تھی. گھر پہنچ کر پھپھو کو موجود پا کر اس نے سوچا. نی حمدہ، کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے، اور تو ہے کہ شام ڈھلے پہنچی ہے. فرزانہ صاحبہ سے دیکھتے بولی. السلام علیکم، اس نے جھٹ سے سلام کیا. وعلیکم السلام، جواب اس کے بابا کی جانب سے آیا. میں ذرا کھانے کا انتظام کر لوں. حمدہ نے کھسکنے میں ہی عافیہ جانی نہیں تو پھپھو کی باتیں شروع ہوتی تو شاید ختم نہ ہوتی. ہاں جاؤ، پھپھو نے کہا تھا. میں تو چاہتی تھی کہ حمدہ کو اپنی بہو بنا کر لے جاؤں، لیکن کیا کروں، سمیر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ نوکری کرنے والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی. کچن میں کھڑی حمدہ مزے سے آٹا گوندھ رہی تھی. وہ ان باتوں کی اب عادی ہو چکی تھی. کہہ تو ایسے رہی ہیں کہ ہیرے جڑے ہیں ان کے میٹرک فیل بیٹے میں، بھاڑ میں جائے میری بلا سے. سر جھٹکتے اس نے سوچا. سوچتی ہوں بن ماں کی بچی ہے، اسے دیکھ کر جی اٹھتا ہے میرا، لیکن میں بھی کیا کروں، جوان اولاد بھلا کہاں کسی کی سنتی ہے، انہوں نے دکھی انداز میں کہا. ارے چھوڑے آپا، جہاں نصیب ہوگا وہاں شادی ہو جائے گی، اللہ بہتر کرے گا، شمس صاحب نے بردباری سے کہا. ارے حمدہ، زیادہ اہتمام میں نہ پڑ جانا، بس میں کچھ دیر میں جانے والی ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں کہا. جی اچھا، حمدہ نے بھی جواباً کہا. ویسے اتنی دیر کام کرتی ہے؟ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ پھپھو نے پوچھا. 30,000 ہے آپا، شمس صاحب نے جواب دیا. ویسے ایک BA پاس لڑکی کی اتنی تنخواہ، حیرت ہے، پھپھو نے سیب کی کاش اٹھاتے کہا. پورا دن ذلیل میں ہوتی ہوں اور انہیں یہ بھی زیادہ لگ رہی ہے. واہ، کام کرتی حمدہ بڑبڑائی. کچن اور صحن میں زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری باتیں اسے بھی سنائی دے رہی تھیں. ویسے شمس، میں کہتی ہوں کہ لڑکی پر نظر رکھا کر، اکیلے آتی جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی گل کھلا دے، پھر سر پکڑ کر روتا نہ رہ جائے گا تو. پھپھو نے آہستہ آواز میں کہا. آپا فکر نہ کریں، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، شمس صاحب نے ناگواری سے کہا. انہیں اپنی بہن کی بات پسند نہیں آئی تھی. میں تو بس ایسے ہی ایک بات کر رہی تھی. ان کے چہرے کے زاویے بدلتے دیکھ کر فرزانہ صاحبہ نے فوراً بات سنبھالی اور سیب کاٹنے لگی. ویسے مجھے سب سے برا یہی لگتا ہے، اسرا شلف صاف کرتے بولی. کیا؟ حمدہ نے چھمبے سے پوچھا. یہی جو سنڈے کو بھی بلا لیتے ہیں، اسرا نے منہ بنایا. چلو خیر ہے، 11 بجے تک چھٹی بھی تو ہو جاتی ہے نا، حمدہ پلیٹس کو صاف کرتے بولی. ہاں یہ بھی ہے،
اچھا مجھے یاد آیا، کل تم نے انکل کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا نا، تو اگر کہتی ہو تو میں بھی چلتی ہوں ساتھ، اسرا نے کہا۔ نہیں میں مینیج کر لوں گی، تم اپنی چھٹی انجوائے کرو، ویسے بھی کل سے دوبارہ وہی روٹین شروع ہو جائے گی، خیر میں نکلتی ہوں حمدہ گھڑی کی جانب دیکھتے بولی۔ ہاں میں بھی یہ کام ختم کر کے نکلوں گی، تم انکل کا چیک اپ کروا کر مجھے اپڈیٹ کرتی رہنا اور کوئی مدد چاہیے تو بلا جھجک کہہ دینا، اسرا نے خلوص سے کہا۔ تھینکس یار، چلو اللہ حافظ، اسے کہتی وہ باہر نکل آئی۔ ارے یہ گلاس یہاں کیسے رہ گیا؟ ایک ٹیبل پر جوس کا گلاس دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ میں ہی رکھ آتی ہوں کچن میں۔ باقی ویٹرز کو اپنے کام میں مشغول دیکھ کر اس نے سوچا اور گلاس اٹھا کر واپس مڑی۔ سرونگ ایریا سے ہٹ کر وہ اب کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، اپنے ہی خیالوں میں مگن۔ وہ سامنے سے آتے رامش کو نہ دیکھ پائی۔ رامش اس کی سائڈ سے گزرنے ہی لگا تھا کہ حمدہ کا بازو اس سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں جوس اس کے کوٹ کا ایک حصہ داغدار کر گیا۔ واٹ دا ہیل، کیا آپ اندھی ہیں؟ نظر نہیں آتا؟ میرا اتنا مہنگا کوٹ آپ نے برباد کر دیا۔ اپنے کوٹ کی حالت دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ حمدہ حیران نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ سوری سر، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ واٹ سوری؟ آپ جیسے لوگوں کو بھلا کہاں اندازہ ہوتا ہے کہ برانڈڈ کپڑوں کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ جاہل گنوار لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ایک غصیلی نگاہ حمدہ پر ڈال کر رامش بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ پیچھے حمدہ اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعض اوقات ہم لوگ اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظ سامنے والے کو کتنی بری طرح ہرٹ کرتے ہیں، لیکن آج کل کے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو آپ سے حیثیت میں تھوڑا نیچے ہے، اسے مزید نیچے گرا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دو، جیسے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور کسی کے کہے گئے الفاظ اس پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ اپنی دولت کے غرور میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو سب کی طرح ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے وہاں پر یہ قطعاً نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا امیر تھا کون غریب۔ ہاں البتہ ہمارے اعمال کا احتساب ضرور ہوگا۔ ابو آپ یہاں بیٹھیں، میں ریسیپشن سے ہو کر آتی ہوں۔ شمس صاحب کو بینچ پر بٹھا کر وہ بل بنوانے کی نیت سے ریسیپشن کی جانب بڑھی۔ بھائی صاحب یہ 3 ٹیسٹ کروانے ہیں، بل بنا دیں۔ حمدہ نے ڈاکٹر کی پرچی رکھی تھی۔ آپ 20,000 جمع کروا دیں، سامنے موجود شخص نے کہا۔ 20,000؟ لیکن یہ تو صرف 3 ٹیسٹ ہیں، حمدہ نے ایک نظر ڈاکٹر کی پرچی پر دوڑاتے کہا۔ جی میم 20,000 ہی بنتے ہیں، سامنے ریسیپشن پر موجود شخص نے کہا۔ میم اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے تو آپ جا کر لے آئیں، اتنی دیر میں ہم ان کا بلڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، MRI آپ کے آنے پر کر لیں گے۔ حمدہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ شخص بولا۔ جی شکریہ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، حمدہ بولی۔ پیسوں کا بندوبست تو ہو جائے گا لیکن باقی مہینہ کیسے گزرے گا؟ خارجی راستے کی جانب بڑھتے وہ سوچ رہی تھی۔ ابھی تو ٹیسٹ کرواتی ہوں، بات کا اللہ مالک ہے، سوچتے ہوئے وہ پیسے لینے گھر کی جانب بڑھی۔ وہ دیکھ وہ آ رہی ہے، چل اب تم بھائی کی پرفارمنس دیکھیں۔ حمدہ مین سڑک سے اپنی گلی کی جانب مڑی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ سمی؟ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ وہ ان کے محلے کا ایک بدمعاش تھا، پچھلے دنوں اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جس کا سب سے زیادہ شکر حمدہ نے ادا کیا کیونکہ وہ حمدہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا، لیکن اب وہ شاید چھوٹ کر واپس آ چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد دیکھا ہے تجھے، حمدہ کے پیچھے پیچھے چلتے وہ بول رہا تھا۔ حمدہ نے اپنی رفتار مزید تیز کی۔ ارے بھاگ کا رہی ہے، اس کے پیچھے سے حمدہ کا ہاتھ تھاما، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر پڑنے والا زوردار تھپڑ اسے گنگ کر گیا۔ ہمت کیسے کی تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ پھنکاری۔ اللہ کرے کہ یہ سب تمہارے بھی کسی اپنے کے ساتھ ہو تاکہ تمہیں احساس ہو سکے، ذلیل انسان، غصے سے کہہ کر وہ گھر کے جانب بڑھی۔ راہ چلتے لوگ بھی تماشا دیکھنے کو رک چکے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ کیا تماشا دیکھ رہے ہو سب، یہاں سے نکلو فوراً، سمی ان پر چلایا اور الٹے قدموں اپنے دوستوں کی جانب بڑھا، لیکن اس کے چہرے کے خطرناک تاثرات کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ کیا ہوا، اتنا موڈ کیوں آف ہے؟ جواد نے اپنے سامنے بیٹھے رامش سے پوچھا۔ اس وقت وہ جواد کے گھر موجود تھا۔ نہیں موڈ نہیں خراب، بس اب تنگ آنے لگا ہوں۔ گھر جاؤ تو امی کو شادی کے علاوہ کچھ بات نہیں آتی، ہوٹل میں بھی سب نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں صبح والا واقعہ لہرایا، لہجے میں بیزاری صاف ظاہر تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہیں آنٹی، اب ساری زندگی یوں تنہا تو نہیں گزر سکتی، جواد نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار اب تم بھی شروع مت ہو جاؤ، پہلے ہی امی اتنا پریشرائز کر رہی ہیں، اور اگر تجھے یہی باتیں کرنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹھ، میں تیرے لیے جوس لے کر آتا ہوں، جواد اس کا بازو پکڑ کر بٹھاتے بولا۔ رامش منہ بناتا واپس بیٹھ گیا۔ چند ثانیے بعد جواد جوس لے کر اندر آیا۔
ویسے تجھے ایک بات بتانی تھی، جواد سسپینس پھیلاتے بولا۔ کیا؟ میری شادی طے ہو گئی ہے 2 ماہ بعد، جواد ذرا شرما کر بولا۔ واہ جی، یعنی ترقی ہو گئی ہے، اور اتنا گننا ہے تو آج بتا رہا ہے؟ رامش نے اس کی کلاس لی۔ ہاں تو بتا تو دیا ہے نا، جواد ذرا چڑ کر بولا۔ بڑا احسان کیا ہے، رامش نے منہ بناتے کہا۔ نہ آنا پھر میری شادی میں، بیٹھا رہیں گھر، جواد تیزی سے بولا۔ ہاں تجھے ساتھ بٹھا لوں گا، دونوں اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں گے، شادی جائے بھاڑ میں، وہ دو بدو بولا۔ بس ہی کٹ جا، ایک چائے کے پیچھے میں شادی سے بھاگ جاؤں، پہلے ہی اتنی مشکل سے ہو رہی ہے، جواد اپنا گلاس اٹھاتے بولا۔ یار تو اتنا ترس رہا ہے تو مجھے پہلے بتا دیتا، میں آنٹی سے بات کر لیتا، اب کی بار رامش شرارت سے بولا۔ ایکسکیوز می بھائی صاحب، میں کوئی نہیں ترس رہا، اور آپ ذرا اپنے گھر کو نکلیں، شام ہو رہی ہے، ویسے بھی مجھے سونا ہے، صبح دفتر جانا ہوتا ہے، آپ کی طرح ویلا نہیں، جواد غصے میں بولا۔ شرم تو آتی نہیں دوست کو اس طرح گھر سے نکالتے ہوئے، ویسے یقیناً بھابھی کا نمبر تجھے مل گیا ہوگا، اب تو چاہ رہا ہوگا کہ میں جاؤں اور تو ان سے بات کر سکے، رامش کھڑا ہوتا بولا، چہرے پر واضح مسکان تھی۔ جی نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں، جواد گڑبڑا گیا۔ چل تو پھر بات کر، میں ڈسٹرب نہیں کرتا تجھے، جا رہا ہوں، اللہ حافظ، رامش اس کے گلے لگتا بولا۔ فی امان اللہ، جواد بھی مسکرایا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں ابو؟ دوا سے فرق پڑا یا نہیں؟ حمدہ شمس صاحب کے قریب بیٹھتے بولی۔ بہتر ہوں، لیکن اتنے ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی، بلا وجہ پیسے ضائع کیے، شمس صاحب نے نجیف آواز میں کہا۔ ان کی فکر مت کریں، ایک دفعہ رپورٹس آ جائیں تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، خیر میں آپ کے لیے یخنی بنانے لگی تھی، اگر اور کچھ کھانا ہے تو بتا دیں، حمدہ نے مسکراتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جی نہیں چاہ رہا، آج تم ذرا جلدی سو جانا، صبح دفتر جانا ہوگا، کل بھی آپا کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، شمس صاحب نے تاکید کی۔ جی ابو، بس یخنی بنا لوں، ویسے مجھے یہ ڈاکٹر صحیح لگ رہا تھا، آپ کا اچھا سے چیک اپ کیا اس نے، حمدہ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ٹیسٹ کی رپورٹس کب تک آئیں گی؟ شمس صاحب نے پوچھا۔ پرسوں تک آ جائیں گے ابو، میں خود ہی دکھا دوں گی ڈاکٹر کو، آپ اس کی فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گی سب، حمدہ نے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے کہا۔ دفتر میں سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، اور اکیڈمی کیسے جا رہی ہے؟ ان کی بات پر دوپہر والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے ابا، وہ آہستہ سے بولی۔ میں ذرا یخنی دیکھ لوں، پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، شمس صاحب کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر رامش اپنے کمرے میں داخل ہوا، کافی دیر سڑکوں پر بلا وجہ گاڑی دوڑانے کے بعد وہ رات گھر کو پہنچا، دل کو ایک عجیب سی بے سکونی تھی جو اس کی اپنی سمجھ سے بالا تر تھی، دوپہر سے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، آہستہ سے چلتے ہوئے وہ کمرے کے دیوار پر لگی الماس کی تصویر کے سامنے آ رکا، چند لمحے اسے یک ٹک دیکھنے کے بعد وہ چینج کرنے کی نیت سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، چینج کر کے باہر نکلا تو شاہدہ باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے شاہدہ بھی اس وقت یہاں؟ خیریت؟ تولیے سے بال رگڑتے اس نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ سمینہ بی بی نے کہا ہے کہ آپ کو بلا لاؤں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا شیشے کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ شاہدہ کے جانے کے کچھ دیر بعد رامش اپنے کمرے سے نکلا اور سمینہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جی امی، بلایا آپ نے؟ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سمینہ بیگم نے سیریس انداز میں کہا، ان کے لہجے میں روایتی گرم جوشی تک نہ تھی۔ کیا ہوا امی، اتنی سنجیدہ کیوں ہیں؟ ہلکے پھلکے لہجے میں وہ کہتا ان کے قریب بیٹھ گیا۔ 2 مہینے بعد سمرا آ رہی ہے، اور تب میں تمہاری شادی کر دوں گی، لڑکی میں نے آج کل میں دیکھ لوں گی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، رامش کو بات کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر وہ سختی سے بولیں۔ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اچھے سے سوچ کر مجھے بتا دو کہ تم شادی کرو گے یا نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو میں سمرا کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی اور یہ وصیت کروں گی کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں میرا آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہ ہو، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ نگاہیں پھیر گئیں۔ امی، رامش نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اچھے سے سوچ لو رامش، جلدی نہیں، وہ کہہ کر اپنا تکیہ سیٹ کرنے لگی۔ رامش کھڑا ہو گیا اور ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ سمینہ بیگم اس کی پشت دیکھ کر رہ گئیں، یہ بہت ضروری تھا، انہوں نے خود کو باور کروایا۔ ماریا، یار جا کر ذوالفقار کو کہو کہ ٹیبل 20 کا آرڈر سرو کراؤ، بہت ہی کوئی چھچورے لگ رہے ہیں۔ میں نہیں جا رہی، حمدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کہہ دیتی ہوں، تم ذرا پلیز کارنر والی ٹیبل پر بل دے آؤ، ماریا کہہ کر باہر نکل گئی۔
حمدہ نے جلدی سے بل اٹھایا اور باہر نکلی۔ ابھی وہ کارنر والی ٹیبل کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اسے ایک ٹیبل پر سمی اور اس کے دوست نظر آئے۔ ان کی اتنی حیثیت تو نہیں کہ اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے آئے، پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھتے سوچ رہی تھی۔ ذہن میں سمی کی گئی حرکت دوبارہ تازہ ہو گئی۔ میری بلا سے باہر میں جائے۔ بل ریسیو کرتی وہ واپس اندر کی جانب بڑھی۔ کل تم انکل کا چیک اپ کروانے گئی تھی نا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے اندر آتے ہی اسرا نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے، فی الحال تو ٹیسٹ کیے ہیں، صرف رپورٹس آنے پر پتہ چلنا ہے۔ لیکن یار اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، 20,000 خرچ ہو گئے۔ میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ مہینہ کیسے گزرے گا، حمدہ دکھی انداز میں بولی۔ فکر نہ کرو، اللہ وسیلہ بنا چکا ہے۔ ابھی راستے میں مجھے صدیقی صاحب ملے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے، شاید تمہارا لون اپروو ہو گیا ہے۔ اندر داخل ہوتی شازیہ بولی۔ کیا واقعی؟ حمدہ بے یقین تھی۔ ہاں، شاید رامش صاحب نے صبح ہی ان سے کہا ہے، شازیہ جواب دیتی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد صدیقی صاحب آ کر اسے چیک تھما گئے، ساتھ ہی اس کے ابو کی طبیعت بھی معلوم کر گئے۔ 50,000 کے چیک کو ہاتھ میں پکڑے وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ چلو اس مراقبے سے باہر آؤ اور گھر جانے کی تیاری کرو، آج اکیڈمی کی چھٹی ہے نا؟ اسرا نے اس کا شانہ ہلایا۔ ہاں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ گھنٹی بجنے کی آواز پر حمدہ چولہے کی آنچ کم کرتے کچن سے باہر نکلی۔ کون ہے؟ دوپٹہ سر پر کرتے وہ دروازے تک آئی۔ شمس صاحب کچھ دیر پہلے دوا لے کر لیٹے تھے۔ میں ہوں کوثر، دروازہ کھولو۔ باہر سے اس کی دوست کی آواز آئی جو ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ حمدہ نے اس کی آواز سن کر کنڈی کھولی۔ السلام علیکم، سلام کرتے وہ راستے سے ہٹ گئے تاکہ کوثر اندر آئے۔ وعلیکم السلام۔ یار ابھی بیٹھ نہیں سکتی، بہت کام ہے۔ یہ تمہارا جوڑا میں نے سی دیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، وہ حمدہ کو شاپر تھماتے بولی۔ ہاں بتا دوں گی، لیکن تم اندر تو آؤ، حمدہ نے اصرار کیا۔ نہیں یار، پھر کبھی صحیح، ابھی سلمیٰ کی طرف بھی جانا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، مسکرا کر کہتی وہ جا چکی تھی۔ حمدہ بھی دروازہ بند کر کے اندر کی جانب بڑھی اور کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ ابھی صحن عبور کیا ہی تھا کہ ایک مرتبہ پھر دروازہ بجا۔ لگتا ہے کچھ بھول گئی، سوچتے ہوئے وہ کپڑے رکھتے دروازے کی جانب بڑھی۔ کہا بھی تھا کہ اندر آ جاؤ، دروازہ کھولتے ہی حمدہ بولی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے حواس سلب ہونے لگے۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، سمی کو سامنے پا کر وہ سخت لہجے میں بولی اور ساتھ ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سمی نے ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہوا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلا جاتا ہوں، وہ حمدہ کے دوپٹے سے نکلتی بالوں کی لٹ کو پکڑتے ہوئے خباثت سے بولا۔ دور رہو مجھ سے، حمدہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہٹی۔ برا لگ رہا ہے، مجھے بھی بہت لگا جب تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ آگے بڑھتا بولا۔ حمدہ پیچھے ہونے لگی۔ ہو کیا تم؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ ہاں، ایک معمولی سی ویٹرس ہی ہو نا، لیکن بھرم ایسے ہیں جیسے شہزادی ہو۔ ویسے تم نے تو سب کو یہی بتا رکھا ہے نا کہ دفتر میں نوکری کرتی ہو، وہ زور سے ہنسا۔ سوچو اگر میں سب کو بتا دوں کہ یہ لوگوں کو کھانا پیش کرتی ہے، سوچو پھر کیا ہوگا، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے تمہارے بارے میں، وہ آگے بڑھتا آہستہ سے بولا۔ حمدہ کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ تم نے غلط بندے سے پنگا لے لیا ہے حمدہ بی بی، اب بھگتنا تو تمہیں ہی پڑے گا، وہ رکا تھا۔ حمدہ، کوئی آیا ہے کیا؟ اندر سے شمس صاحب کی آواز آئی۔ نہیں ابو، کوئی نہیں ہے، باہر گلی سے آواز آ رہی ہے، وہ ہمت کرتے بولی اور پھر ایک سخت نگاہ سامنے کھڑے سمی پر ڈالی۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، کسی سے نہیں ڈرتی میں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ویسے ڈائلاگ اچھے بول لیتی ہو۔ خیر بلبل، ابھی تو میں نے جانا ہے، تم سے پھر ملاقات ہوگی، وہ حمدہ کا چہرہ تھپتھپاتے باہر نکل گیا۔ یہ نئی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ پہلے کیا کم مسائل تھے؟ وہ اپنا چہرہ رگڑتے بڑبڑائی، شاید اس کا لمس مٹانے کی کوشش کی تھی۔ آپی، آپ امی کو سمجھائے نا، وہ بالکل میری بات نہیں سن رہی، بس ایک ہی ضد پر اڑی ہیں کہ میں شادی کر لوں، لیپ ٹاپ پر سمرا سے ویڈیو کال کرتے رامش نے کہا۔ تو کیا غلط کہتی ہیں وہ؟ 31 کے ہو گئے ہو تم، اور الماس کی وفات کو بھی اب 6 سال ہو گئے ہیں، تم مزید کتنا عرصہ یوں ہی رہو گے؟ سمرا بولی۔ آپی، آپ سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ میں نہیں کر سکتا شادی۔ دیکھو، یہ پہاڑ جیسی زندگی اکیلے نہیں کٹتی، کسی نہ کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ رہے، سمرا نے کہا۔ آپی، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ امی کو چھوڑ کر؟ سمرا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، پر آپ بھی تو میری بات سمجھے نا، رامش پشیمان ہوا۔ دیکھو، میں 2 مہینے بعد آ رہی ہوں، تب ہم تمہارے لیے کوئی الماس جیسی لڑکی ڈھونڈیں گے، اس جیسی گریسفل اور کلاسی۔
تم تب تک خود کو سمجھاؤ، اس معاملے میں امی کے ساتھ ہوں، سمرا سنجیدگی سے بولی۔ لگتا ہے اذلان اٹھ گیا۔ رونے کی آواز آنے پر سمرا بولی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے بڑبڑایا، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ اگلے روز حمدہ چھٹی ہونے کے بعد ہوٹل سے نکلی تو سمیع باہر ہی کھڑا تھا۔ حمدہ کو دیکھ کر وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالنے لگا جہاں پہلے سے اس کے کچھ دوست تھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تو میرے گھر شکایت کروائے اور میں تجھے جانے دوں؟ واہ، اب دیکھ تیری اکڑ کیسے نکالتا ہوں۔ وہ پھنکارا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا کہ حمدہ نے اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا۔ وہ کرا کر پیچھے ہٹا۔ حمدہ واپس ہوٹل کی جانب بڑھی لیکن سمیع کا ایک دوست اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ خطرے کے احساس سے اس نے آنکھیں میچ لی لیکن اگلے ہی لمحے ارد گرد ہونے والے شور پر حیران ہوتے آنکھیں کھولیں۔ سمیع کا دوست دور گرا کراہ رہا تھا جبکہ سمیع اور رامش ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے۔ رامش وہاں اپنے گیسٹ کو ریسیو کرنے آیا تھا لیکن حمدہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کی جانب آیا۔ سر، وہ بڑبڑائی تھی۔ ہوٹل کے گارڈز بھی وہاں آ گئے اور سمیع کو پکڑ لیا۔ رامش نے ایک نگاہ حمدہ پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی اور پھر جیب سے فون نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ ہاں آصف، یار اپنے کچھ بندوں کو ہوٹل بھیج دے، ایک بندے نے ہوٹل میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں اچھی ٹھکائی لگوانا اور دیکھنا یہ آسانی سے جیل سے نہ نکلنے پائے۔ ہاں گارڈز نے پکڑ رکھا ہے۔ اوکے، کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور پھر چلتا ہوا حمدہ تک آیا۔ آپ میری امپلائی ہیں اس لیے یہ سب کیا؟ خیر ابھی میرا ڈرائیور آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ اتنی سی بات کہہ کر وہ جا چکا تھا جبکہ حمدہ اس کے دھوپ چھاؤں رویے پر حیران تھی۔ آج تو میں سمیر کو بھی ساتھ لے آئی، سوچا کہ اتنے دن ہو گئے ماموں سے ملے۔ فرزانہ صاحبہ نے سموسہ پلیٹ میں رکھتے کہا۔ اچھا کیا، شمس صاحب نے مختصر جواب دیا۔ اور سمیر، دکان کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ انہوں نے سمیر کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا۔ اچھی چل رہی ہے ماموں، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ میں آج ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ پھوپھو نے بات شروع کی تھی کہ گھنٹی کی آواز نے ان کا تسلسل توڑ دیا۔ حمدہ آ گئی ہوگی، شمس صاحب نے گھڑی کی جانب دیکھتے کہا اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہونے لگے۔ ارے ماموں جان، آپ بیٹھے رہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، سمیر کھڑا ہوتے بولا اور باہر کی جانب بڑھا۔ اللہ، ابو اتنی دیر لگا دی، آپ کو کہا بھی تھا کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا کریں۔ حمدہ دروازہ کھلتے دیکھ کر فوراً بولی لیکن سامنے سمیر کو دیکھ کر چپ ہو گئی اور سائڈ سے گزر کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سمیر بھائی، آہستہ سے کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ یہ کس کی گاڑی میں آئی ہو تم؟ کافی شاندار تھی۔ سمیر باہر موجود رامش کی گاڑی دیکھ کر بولا۔ آفس کی گاڑی تھی، مختصراً کہہ کر وہ اندر بڑھنے لگی کہ سمیر کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ آفس؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ جیسے میں نہیں جانتا کہ آفس والی ایسی عنایتیں کیوں کرتے ہیں، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حمدہ نے مڑ کر ترش لہجے میں کہا۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ایک تو ماموں جان کی عزت پر دبا لگا رہی ہو اور الٹا اکڑ بھی رہی ہو، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ مائنڈ اٹ مسٹر، میں جو بھی کر رہی ہوں اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، جائیں اور جا کر اپنی امی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھیں، میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر اندر جانے کو مڑی۔ امی کو ہی شوق ہو رہا تھا اسے بہو بنانے کا، ورنہ میں تو پہلے ہی منع کر رہا تھا، اب جا کر کہتا ہوں کہ ماموں سے بات نہ کریں، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ آپ کی امی کی نظر میری 30,000 کی تنخواہ پر ہے اور کسی پر نہیں، انہیں تو اپنے بھائی تک کی پرواہ نہیں، بے حس عورت، حمدہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ سمیر بھی غصہ دباتا اندر بڑھ گیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی سمیر؟ میں سوچ رہی تھی کہ تم آئے تو تیرے ماموں سے بات کروں، فرزانہ صاحبہ نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے جو اتنی تمہید باندھ رہی ہو؟ شمس صاحب نے اچنبے سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، امی کی تو عادت ہے، وہ تو بس آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھیں، سمیر فوراً بولا، ساتھ ہی فرزانہ بیگم کو آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ وہ بھی منہ بنا کر بات کا رخ موڑ گئیں۔ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہا۔ جی آپا، بس اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میں تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، ساری ذمہ داریاں بیچاری حمدہ پر آ گئیں، انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ارے آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جان بچا لی، بس اب اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، سمیر بولا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، انہوں نے سر ہلایا۔ آپ کو کیا پتا ماموں، آپ کی بیٹی کیسے آپ کی عزت پامال کر رہی ہے، وہ سوچ ہی سکا تھا۔
آج ابو کی رپورٹس بھی آ جائیں گی. اکیڈمی سے واپسی پر ڈاکٹر کی طرف ہو آؤں گی سوچتے ہوئے وہ کچن سے نکلی. ابو اٹھ جائیں, میں نے ناشتہ بنا لیا ہے, پھر مجھے بھی دفتر جانا ہے. حمدہ شمس صاحب کو آوازیں دیتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی. عموماً تو وہ فجر کے وقت خود ہی اٹھ جاتے تھے, لیکن آج خلاف معمول وہ دیر تک سوتے رہے. ابو کیا ہو کیا ہے, آپ تو اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئے. حمدہ نے ان کا شانہ ہلایا, لیکن ان کا جسم بالکل بے جان تھا. ابو اس کا دل کسی انجانے خیال سے دھڑکا. ابو اٹھیں, حمدہ نے انہیں جھنجھوڑا, پھر فوراً ان کی نبض چیک کی جو بہت دھیمی چل رہی تھی. کچھ نہیں ہوا ابو کو. وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی جانب بھاگی اور فون اٹھا لی. اس کے ہاتھ ایمبولینس بلوانے کے لیے نمبر ڈائل کر رہے تھے. ابو پلیز, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, اب کہیں مت جائیے گا. وہ ان کا ہاتھ تھامے ایمبولینس میں بیٹھی تھی. دیکھیں مس, آپ انہیں ڈسٹرب مت کیجیے. وہاں موجود ایک نرس نے شمس صاحب کو آکسیجن ماسک لگاتے کہا. گاڑی پوری سپیڈ سے ہسپتال کی جانب روا دوا تھی. آپ دعا کریں, اللہ کرم کرے گا, اس نرس نے ہمدردی میں کہا. ہسپتال پہنچ کر شمس صاحب کو فوراً ICU میں لے جایا گیا. حمدہ وہیں باہر بینچ پر بیٹھی تھی. ابو امی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں, آپ مت جائیے گا. اللہ میاں پلیز میرے ابو کو کچھ مت کیجیے. وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی اور آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی. ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر وہ تیر کی طرح ان کی جانب لپکی. آپ کے ابو ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں 1 سے 2 دنوں میں ان کا آپریشن کرنا ہوگا. اینجیوگرافی نہیں تو مسئلہ سیریس ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا, ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا. جی میں سمجھ گئی, لیکن ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے. اس کے خدشات کم نہیں ہو رہے تھے. جی اگر اللہ نے چاہا تو آپ پیسے جمع کروا دیں تاکہ ہم آپریشن کی تیاری کریں. ڈاکٹر اسے تسلی دیتے آگے بڑھ گیا, جبکہ وہ وہیں بنچ پر بیٹھ گئی. اس کے لیے یہی خیال نہایت خوش کن تھا کہ اس کے ابو زندہ ہیں. ہائے میرا بھائی, کیا ہو گیا؟ فرزانہ صاحبہ واویلا کرتی ہوئی حمدہ تک آئیں. سمیر بھی ان کے پیچھے تھا. ہائے میری بچی, کیا ہو گیا میرے بھائی کو؟ وہ حمدہ کو ساتھ لگاتے بولیں. ابو ٹھیک ہے پھپھو, حمدہ آہستگی میں بولی. مجھے ملنا ہے, انہوں نے ضدی لہجے میں کہا. ابھی ICU میں ہے, ملنے کی اجازت نہیں. وہ تحمل سے بولی. اللہ جلدی سے ٹھیک کر دے میرے بھائی کو. وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئیں. آپ یہیں رہیے گا, میں کچھ دیر میں آتی ہوں, حمدہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی. اس پر سمیر نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا. کہاں جا رہی ہو؟ پھپھو نے پوچھا. گھر سے پیسے لینے, حمدہ نے جواب دیا اور ریسیپشن کی جانب بڑھی. سمیر بھی کچھ سوچ کر اس کے پیچھے آ گیا. میں شمس صاحب کی بیٹی ہوں جنہیں کچھ دیر پہلے لایا گیا ہے. آپ پلیز مجھے آپریشن اور دیگر چارجز بتا دیں. وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے بولی. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں. میم اینجیوگرافی کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے, اکاؤنٹنٹ نے کہا. حمدہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. کین یو ریپیٹ؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولی. 10 لاکھ میم. وہ دوبارہ بولا. اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں گی؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس مڑی. شاید میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے, اس نے سوچا تھا. کیا ہوا, کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے آتے سمیر نے پوچھا. ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے, 10 لاکھ لگیں گے. میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی سمیر بھائی؟ وہ برائے لہجے میں بولی. ہاں واقعی, تم کیسے بندوبست کرو گی؟ سمیر آہستہ سے بولا اور پھر واپس مڑتا اپنی امی کے پاس چلا گیا. اتنی ہی ہمدردی تھی ان کو مجھ سے. وہ آنکھیں رگڑتی ہسپتال کے خارجی دروازے کی جانب بڑھی. 50,000 رامیش صاحب والے ہو گئے. 2 چوڑیاں ہیں اور ایک یہ چین. وہ اپنے گلے سے سونے کی چین اتارتی بڑبڑائی. لیکن یہ پورے نہیں ہوں گے. اسے پریشانی نے آن گھیرا. پہلے ہی وہ شمس صاحب کے لیے فکر مند تھی اور اب یہ سب بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں. نہیں, بابا کی زندگی سب سے اہم ہے. وہ خود کلامی کرتے اٹھی تھی. کچھ دیر بعد چوڑیاں اور چین بیچنے کے بعد اس کے پاس 2 لاکھ جمع ہو چکے تھے, لیکن وہ کافی نہیں تھے. اب اس کا رخ ہوٹل کی جانب تھا. حمدہ ٹائم دیکھیں اپنے آنے کا, یہ کوئی وقت ہے؟ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا صدیقی صاحب سے ہوا, جنہوں نے اسے لیٹ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیا. سر, میرے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, اس نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے کہا. اوہ آئی ایم سوری, صدیقی صاحب نے معذرت کی. حمدہ سر ہلاتے سر رامیش کے کیبن کی جانب بڑھی. میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے پوچھا. یس, رامیش نے کمپیوٹر سے نگاہ ہٹاتے کہا, لیکن اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا. از ایوری تھنگ فائن مس حمدہ؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا. سر مجھے ہیلپ چاہیے پلیز سر, میرے بابا کی اینجیوگرافی ہونی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں.
سر پلیز میری ہیلپ کریں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شرم سے ڈوب بیٹھے، لیکن اپنے بابا کی زندگی کی خاطر اسے کڑوا گھونٹ بھرنا تھا۔ رامیش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے ہوٹل کی سب سے انا پرست لڑکی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ مجبوری بھی انسان سے کیا کروا جاتی ہے، وہ سوچ ہی سکا۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اسے بے اختیار اس پر ترس آیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ واپس وہی کٹھور انسان بن گیا۔ مس حمدہ، میں یہاں کوئی چیریٹی سینٹر نہیں کھول کر بیٹھا، آپ کو لون دے سکتا تھا جو میں دے چکا ہوں۔ بہتر ہے اب آپ کام پر توجہ دیں اور اپنے مسائل خود حل کریں، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ واپس کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ حمدہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ سب ہونا ہے، لیکن پھر بھی وہ امید لیے اس کے دفتر آئی تھی۔ سر پلیز، مجھے اس وقت بہت ضرورت ہے، میں آپ کو جلد واپس کر دوں گی، حمدہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ مس حمدہ، جائیں اور اپنا کام کیجیے، میں آپ کو کچھ دیر میں بلواتا ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ سر، میرے ابو ہسپتال میں ہیں۔ ابھی حمدہ کی بات بیچ میں ہی تھی کہ رامیش کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل گئی۔ اسرا، ابو، کچن میں اسرا کو دیکھ کر حمدہ کی ہمت جواب دے گئی۔ حمدہ، تم مجھے ڈرا رہی ہو، ہوا کیا ہے؟ اسرا نے کام چھوڑ کر اسے تھاما۔ اسرا، ابو ہسپتال میں ہیں، حمدہ روتے ہوئے اسے ساری بات بتانے لگی۔ ہمت کرو حمدہ، تم ہی کمزور پڑ جاؤ گی تو ابو کا دھیان کون رکھے گا؟ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ رامیش سر نہیں مانیں گے، تم جانتی ہو وہ کتنے مغرور ہیں، اسرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، آج میں نے اپنی عزت نفس کا قتل کر کے ان سے مدد مانگی، میرا دل کر رہا تھا کہ آسمان پھٹے اور میں ان میں سما جاؤں، حمدہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم دعا کرو، اسرا نے اس کی ہمت بندھائی۔ یار، تم جانتی ہو میری ساری تنخواہ اسلم لے لیتے ہیں، میں کچھ نہیں کر پائی تمہارے لیے، مجھے معاف کر دو، اسرا چلتے ہوئے تکائی۔ نہیں یار، ایسے مت بولو، میں جانتی ہوں سب، حمدہ بولی۔ حمدہ پلیز، ہمیں آپ کے دکھ کا اندازہ ہے، لیکن پلیز آپ ہوٹل کے ماحول کو ڈسٹرب مت کریں، اور اسرا آپ اپنا کام دیکھیں، مینیجر نے آ کر نرمی سے کہا۔ سوری سر، حمدہ کہتی ہوئی پلیٹس کی جانب بڑھی تاکہ انہیں خشک کر دے۔ کیا ہوا ہے یار، اتنی جلدی میں کیوں بلوایا؟ جواد رامیش کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے بولا۔ میں شادی کر رہا ہوں، رامیش نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ نائس جوک، میرے لیے چائے منگواؤ، جواد ہنس کر بولا۔ تمہارے پیچھے جو لڑکی کام کرتی نظر آ رہی ہے، اس سے، جو ہوم ڈریس میں ہے، رامیش سنجیدگی سے بولا۔ جواد نے اس کے سیریس انداز پر گلاس وال سے نظر آتی حمدہ پر نظر ڈالی جو برتن خشک کر رہی تھی، ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ دوبارہ بول، کیا میں نے جو سنا وہ سچ ہے؟ جواد نے کان کھجاتے حیرت سے کہا۔ ہاں سچ ہے، رامیش نے شیشے کے پار کام کرتی حمدہ کو نگاہوں میں سموتے کہا۔ مذاق نہ کر میرے ساتھ، سیدھی بات کر، جواد نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ میں سیریس ہوں، رامیش سنجیدگی سے بولا۔ شانی، رامیش علی کو اپنے ہوٹل کی ویٹرس سے پیار ہو گیا۔ واو، واٹ اے جوک، جواد اب بھی بے یقین تھا۔ پیار نہیں ہوا، صرف پسند کرتا ہوں، رامیش نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ شانی، تو الماس بھابھی کو بھول گیا؟ چلو اچھا ہی ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، جواد نے سر ہلایا۔ وہ تو دل میں بستی ہے، اسے بھلا کیسے بھلایا جا سکتا ہے، رامیش مبہم انداز میں بولا۔ جواد الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور یہ بیٹھے بیٹھے شادی کی کیا سوجی، وہ بھی ایک ویٹرس سے؟ تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی تو اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواد اس کی بات سن کر بولا۔ ضرورت ہے، کسی بھی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی، اسے میرے اور الماس کی یادوں سے مسئلہ ہوگا، کیا پتہ وہ امی کو صحیح سے سنبھال پائے گی یا نہیں، اور تم جانتے ہو میں شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں، شادی ہو یا نہ ہو ایک برابر ہے، رامیش پیپر ویٹ گھماتا بولا۔ شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکی کی غربت کا فائدہ اٹھا کر تو اپنا مقصد پورا کرے گا، مانا کہ بھائی تو شادی شدہ رہ چکا ہے، لیکن اس کی تو پہلے شادی ہوگی نا، اس کی زندگی برباد کرے گا، جواد صدمے سے بولا۔ ہاں تو سب اس کی مرضی سے ہوگا نا، میں اسے پریشرائز تھوڑا ہی کروں گا، تو وہ انکار کر دے گی، تو جیسے خشک بندے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ ساری زندگی اکیلی گزار دے، وہ تب کر بولا۔ نہیں کرے گی، اسے پیسے چاہیے اور میں اسے دوں گا، رامیش ہولے سے مسکرایا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے، جواد نے تنبیہ کی۔ کچھ دیر میں ارحم کے فلیٹ پر ہمارا نکاح ہے، تم ضرور آنا، رامیش نے اس کی بات پر توجہ دیے بنا کہا۔ جواد تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حمدہ،
میرے ساتھ چلو، سر نے بلوایا ہے تمہیں، مینیجر کچن میں آتے بولا۔ حمدہ نے ایک نظر اسرا پر ڈالی جس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ باہر کی جانب بڑھی۔ سر تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، جاؤ، مینیجر کہہ کر اپنے ایک کسٹمر کی جانب بڑھ گیا جبکہ حمدہ الجھ چکی تھی۔ گاڑی میں کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ سوچتی ہوئی وہ پارکنگ کی جانب بڑھی۔ پتہ نہیں ابو کی طبیعت کیسے ہوگی، اسے پریشانی ہوئی۔ پارکنگ ایریا میں پہنچ کر وہ آگے پیچھے نگاہ دوڑانے لگی۔ اتنی زیادہ گاڑیوں میں سے رامش کی گاڑی کو ڈھونڈنا اسے مشکل لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ مشکل آسان ہو گئی جب گارڈ کے اشارے سے اسے رامش کی گاڑی کا پتہ چلا۔ خود سے الجھتی وہ گاڑی کی جانب بڑھی۔ دل مسلسل روک رہا تھا، لیکن شمس صاحب کی حالت ذہن میں آتے اس نے اپنے قدم گھسیٹے۔ بیٹھو، حمدہ کے دروازہ کھولتے ہی رامش بولا۔ حمدہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد جھجکتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ اندر چلتے ہوئے اے سی کی وجہ سے گرمی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ماتھے پر ننھی بوندیں جگمگا رہی تھیں۔ کام ڈاؤن، مجھے تم سے صرف بات کرنی ہے، رامش اس کی حالت دیکھتے بولا، لہجہ کسی بھی قسم کے تاثر سے آ رہی تھا۔ دیکھو، تم جانتی ہو کہ اس دنیا میں کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ فرض کرو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حمدہ نے ہونٹ تر کر کے پوچھا۔ بات صاف ہے میری، میں اگر تمہارے لیے کچھ کروں گا تو بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا نا؟ اس کی خود غرضی عروج پر تھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ مجھ سے نکاح؟ رامش کی بات پر حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کہاں گیا تھا تو؟ سمیر کے بینچ پر بیٹھتے ہی فرزانہ صاحبہ نے پوچھا۔ حمدہ کے پیچھے گیا تھا، ڈاکٹرز نے آپریشن کے لیے 10 لاکھ مانگے ہیں۔ وہ سر جھکائے بولا۔ ہیں 10 لاکھ؟ انہوں نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اتنی رقم کا بندوبست کہاں سے کرے گی وہ تشویش سے بولی۔ اس کے بڑے یار ہیں امی، آپ دیکھیے گا وہ بندوبست کر لے گی، سمیر کاٹ دار لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کھول کر بتا، فرزانہ بیگم نے اچھمبے سے پوچھا۔ امی، اس دن جب ہم ان کے گھر گئے تھے تب اتنی بڑی گاڑی میں وہ بیٹھ کر گھر لوٹی تھی۔ اب تم خود سوچو، آفس والے ایسی مہربانیاں یوں ہی تو نہیں کرتے۔ اپنی عزت اور غیرت سب بیچ کر کھا چکی ہے وہ۔ میں تو صرف ماموں کی وجہ سے خاموش رہا ہوں، ورنہ اس کی اوقات یاد دلا دیتا، سمیر ترشی سے بولا۔ ہائے، لیکن شکل سے تو ایسی نہیں لگتی، انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ آپ تو میری اس سے شادی کروانا چاہ رہی تھی نا، لیکن لعنت بھیجتا ہوں میں اس جیسی بد کردار لڑکی پر۔ ماموں ٹھیک ہو جائیں تو آپ بھی آئندہ ان کے گھر نہیں جائیں گی۔ مجھے ان جیسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا، وہ سختی سے بولا۔ چل پرے، بڑا آیا مجھے روکنے والا، ایک دفعہ بھائی جان ٹھیک ہو جائیں پھر اس حمدہ کے سارے پر کٹواؤں گی میں، انہوں نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ آپ لوگ کب تک پیسے جمع کروائیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ڈاکٹر کمرے سے نکلتے بولا۔ وہ ان کی بیٹی گھر سے لینے گئی ہے، کچھ دیر میں آ جائے گی، سمیر نے جواب دیا۔ انہیں کہیں کہ جلدی کریں، میری ایڈوائس ہے کہ رات تک آپریشن ہو جائے تو بہتر ہے، ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حمدہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی کہ رامش اس سے ایسی بات کرے گا۔ تم نادان تو لگتی نہیں ہو، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ رامش ایک لمحے کو حمدہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو رکا جو کافی ڈرے ہوئے لگ رہی تھی۔ یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی، ابھی نکاح ہوگا، بعد میں تمہارے بابا سے بات کر کے تمہیں رخصت کر کے لے جاؤں گا، لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں یہ صرف اپنی امی کی خاطر کروں گا اور کچھ اپنے لیے بھی، تم سمجھ جاؤ گی، پر فی الحال کے لیے اتنا سمجھ لو کہ تم میری تابع ہو، میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ تو سیدھا کہیں نا، کل وقتی ملازمہ چاہیے جو آپ کی امی کے سامنے بیوی کا کردار ادا کر سکے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کافی سمجھدار ہو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم کبھی بھی میری راہ میں حائل نہیں ہوگی، یعنی اپنی اوقات یاد رکھو گی، وہ ترش لہجے میں بولا۔ حمدہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ تو بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ وہ حمدہ کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامش صاحب، غریبوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، میں مجبور ہوں ابھی، لیکن یاد رکھیے گا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ میری مرضی پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر میرے منہ سے یہ لفظ سن کر آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے تو پھر یوں ہی صحیح، ہاں میں تیار ہوں، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ رامش ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یار، ویسے جو ہوٹل کے مالک ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حمدہ سوچتے ہوئے بولی۔ رامش، سر کی بات کر رہی ہو؟ اسرا چھمبے سے بولی۔ ہاں وہی، کتنے آدم بیزار شخص ہیں،
اور بلا کے ناپرست، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، حمدہ منہ بناتے بولی۔ کیوں؟ تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ اسرا نے مسکراتے پوچھا، ساتھ ہی اپنا ایپرن اتارنے لگی۔ ہاں نا، اتنی بے عزتی کی میری کہ کیسے سرو کرنا ہے، وقت کے ساتھ سیکھ جاؤں گی نا، لیکن شاید انہیں تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اگلے کو بے عزت کرنے کا، اتنے مغرور ہیں، حمدہ بولی۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بس اپنے پیسے اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگنے والے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ جیے یا مرے، ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اسرا تلخی سے بولی تھی۔ ان کی بیوی الماس صاحبہ ایک دفعہ ہوٹل آئی تھیں، میں ان کے لیے جوس لے کر گئی اور لٹرلی انہوں نے جوس میرے اوپر گرا دیا کیونکہ انہیں پسند نہیں آیا۔ یہ سب لوگ بس ہمیں حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، جن کی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے نہ عزت۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھے بولی۔ اچھا بس کرو، اتنا سینٹی مت ہو، انشاءاللہ جلد ہی کوئی مزید اچھی جاب مل جائے گی، پھر ان کی شکل نہیں دیکھنا پڑے گی۔ ویسے کیا رامش سر نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا؟ حمدہ اس کو افسردہ ہوتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، اپنی بیوی سے بہت پیار تھا انہیں، اسرا طنزیہ انداز میں بولی۔ مجھے تو کوئی پیسے بھی دے دے اور کہے کہ اس سڑو سے شادی کر لو، میں تب بھی نہ کروں۔ بھائی زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ تم دیکھنا، میرا شوہر اس دنیا کا سب سے خوش اخلاق شخص ہوگا جو میری عزت کرے گا، حمدہ مسکرا کر بولی تھی۔ سائن کرو حمدہ۔ رامش کے آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ انسان کے کہے گئے الفاظ کس طرح تماچے کی طرح اس کے منہ پر لگتے ہیں، آج اسے محسوس ہوا۔ اس وقت وہ لوگ رامش کے دوست کے فلیٹ پر موجود تھے، جہاں وہ پہلے ہی نکاح کا بندوبست کروا چکا تھا۔ جواد البتہ نہیں آیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سائن کر چکی تھی۔ صرف آپ کے لیے ابو۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ رامش کے دوست اسے مبارکباد دے رہے تھے جبکہ وہ بت بنی وہیں کڑی تھی۔ کیا خواب تھے میرے، ایک ہی لمحے میں آپ نے سب چکنا چور کر دیا سر۔ میری عزت نفس، خودداری، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، تہی دامن رہ گئی میں۔ وہ سوچ رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، کاش میں اتنی مجبور نہ ہوتی، لیکن اپنے ابو کی زندگی کے لیے میں یہ کڑوا گھونٹ پی جاؤں گی۔ بعض اوقات جب ہم خود کو بے بس محسوس کر رہے ہوں تو قسمت کے فیصلوں کے سامنے ہار مان لینی چاہیے، شاید یہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مالک حقیقی نے ہمارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ یہ رہا تمہارا چیک۔ رامش نے اس کی گود میں چیک پھینکا۔ میرا ڈرائیور تمہیں ہاسپٹل ڈراپ کر دے گا، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو کال کر دینا۔ رامش فارمیلٹی نبھا رہا تھا، اس کے سب دوست وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ اور آگے کیا کرنا ہے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اب چلو، ڈرائیور انتظار کر رہا ہوگا، مجھے بھی ہوٹل کے بہت کام ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ نہایت ہی خود غرض ہیں آپ، حمدہ سوچ سکی تھی، کہنے کی ہمت نہ تھی۔ میں کہتا تھا نا وہ بندوبست کر لے گی، اب خود تھی سوچے بنا چند گھنٹوں میں کوئی 10 لاکھ پکڑا دے۔ میں نے پہلی بار ایسا آفس دیکھا ہے۔ سمیر نے اپنے اندر کی کھولن باہر نکالی۔ کچھ دیر پہلے حمدہ نے ہسپتال میں پیسے جمع کروا دیے تھے اور آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک کہتا ہے تو، فرزانہ صاحبہ نے سر جھٹکا۔ اماں تو یہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر، میں دکان پر جا رہا ہوں۔ سمیر کھڑا ہوتا بولا۔ فرزانہ بیگم نے ایک نظر آنکھیں بند کیے بیٹھی دعائیں مانگتی حمدہ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے بڑبڑائیں، دیکھ تیری یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا ضرورت پڑے گی اماں، یہ بیٹھی ہے نا سامنے، وہ حمدہ کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ اسے کہنا اپنے یار کو بلا لے اور اسی سے کروائے سارے کام، میں تو چلا، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا جا چکا تھا۔ حمدہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ابا، کاش آپ اپنے ان رشتہ داروں کا رویہ دیکھ سکتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ جسے آپ آپا کہتے نہیں تھکتے، اسے آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا، پھر ذہن سے سارے خیالات جھٹک کر تسبیح کرنے لگی۔ کیسی ہیں امی؟ رامش سمینہ بیگم کے قریب بیٹھتا بولا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے روکھے لہجے میں کہا۔ امی یار کب تک یہ ناراضگی چلنی ہے؟ وہ آرام سے بولا۔ جب تک تم میری بات نہ مان لو۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کی بات میں ماننے کو تیار ہوں؟ رامش شعلے سے مسکرایا۔ کیا واقعی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی۔ وہ ان کی حیرت سے محظوظ ہوا تھا۔ کیسی شرائط؟ سمینہ بیگم اچنبھے سے بولیں۔ لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ ویسے میں 1-2 ہفتے تک آپ کو اس کے گھر لے جاؤں گا، ابھی اس کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رامش بولا۔ کہاں پہلے شادی کو مان نہیں رہے تھے اور اب لڑکی بھی پسند کر لی؟ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ چلنا کیا ہے امی، آپ بس خوش ہو جائیں، آپ کی دلی مراد جو بر آئی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے بولا۔ جیتے رہو۔ سمینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دعا دی۔ ڈاکٹر، میرے ابو کیسے ہیں؟ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر حمدہ ان کی جانب بڑھی۔ آئی ایم سوری۔
ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ آپریشن کے دوران ان کا پی پی شوٹ کر گیا۔ آپ صبر رکھیں۔ حمدہ دم سادے سن رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو پیسے بھی جمع کروا دیے تھے، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ دیکھیں، آپ صبر رکھیں، اللہ کو یہی منظور تھا، ہم انسان بے بس ہوتے ہیں، وہ فرزانہ صاحبہ کی جانب دیکھتے بولا اور پھر انہیں تسلی دینے کے بعد جا چکا تھا۔ پھپھو، یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ حمدہ ان کی جانب دیکھتے بے یقینی سے بولی، آنسو لگاتار اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میرا بھائی، وہ نہ سہ سکا۔ پھپھو آہستہ سے بولتے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اپنے دکھ میں گھری حمدہ نے ان کی بات پر غور ہی نہ کیا۔ تو بھی مر جا حمدہ، میرے بھائی کو کھا گئی تو، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، وہ اونچی آواز میں بولی۔ پھپھو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حمدہ چمبے سے بولی۔ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ہائے میرا بھائی، وہ دہائی دیتے بولے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں نکاح کیا، لیکن صرف ابا کی خاطر، وہ سوچنے لگی تھی۔ کاش بابا آپ نہ جاتے، میں کیا کروں گی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے سنا ہے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، سوئم پر آئی ایک عورت نے کہا۔ ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے کہ بڑی گاڑی میں کوئی دفتر سے اسے گھر چھوڑنے آتا تھا اور اس لڑکی کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا، رات ڈھلنے پر گھر واپس لوٹتی تھی۔ اب باپ کو دل کا دورہ نہ پڑے تو کیا ہو؟ دوسری عورت نے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ کھا گئی میرے معصوم بھائی کو۔ ان کی باتیں سن کر فرزانہ بیگم بولی۔ ارے آپ کی تو سگی بھتیجی ہے نا، انہوں نے کہا۔ ہاں لیکن اسی کی وجہ سے سب ہوا، اپنی حرام کی کمائی سے میرے بھائی کا آپریشن کروایا تھا نا، اس لیے نہیں بچ سکا، میرا بھائی مار دیا اس نے میرے بھائی کو۔ اللہ کرے حمدہ تجھے کبھی سکون نہ ملے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ حمدہ ایک کنارے پر ساکت بیٹھی تھی۔ کیا باپ کے مرنے پر بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ وہ سوچ سکی۔ بس اپنے بھائی کا سوئم کروا دیا ہے میں نے، اب کبھی بھولے سے اس کا گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں یہ کرم جلی ہے۔ پھپھو اپنے آنسو صاف کرتے بولیں۔ ارے جوان لڑکی کو تنہا چھوڑ دیں گی کیا؟ وہاں موجود ایک عورت نے حیرت سے کہا۔ اس کے بہت سے یار ہیں جو ہر موقع پر اس کی خدمت کے لیے پیش ہوتے ہیں، ان کو بلا لے گی، پھر تنہا نہیں ہوگی، وہ ترشی سے بولی۔ اٹھو حمدہ، اندر کمرے میں چلو، اس کی ایک ہمسائی سلمہ اسے کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، سچ تو کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ پھپھو نے دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کا باپ مر گیا اور آپ لوگوں کو بہتان لگانے سے فرصت نہیں، کسی پر تہمت لگانے کا گناہ آپ کو اللہ دے گا، سلمہ بولی تھی اور پھر حمدہ کو بازو سے تھامتی وہ کمرے میں لے گئی۔ آج اس کے ابو کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ گھر میں اکیلی تھی، پھپھو بھی اس دن کے بعد لوٹ کر نہ آئی تھی۔ 1-2 دن کچھ رشتے دار آئے لیکن وہ بھی تسلی دے کر آگے بڑھنے کا کہہ کر جا چکے تھے۔ کیا میں کسی کی زندگی میں اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ نہیں حمدہ، تم کسی سے ایسی توقع ہی کیوں رکھتی ہو؟ تم اپنے آپ کی ہمت بڑھو، سب سہارے جھوٹے اور عارضی ہوتے ہیں، اس نے خود کو سمجھایا۔ ابو آپ کیوں چلے گئے؟ دیکھیں آپ کی بیٹی اکیلی رہ گئی، یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ ابو یہاں بہت سے ظالم ہیں، ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے دوسرے کو نوچ کھانے کو تیار۔ ابو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ سسک رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر تیز دستک ہوئی اور وہ بوکھلا گئی۔ الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے، بس سہمی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتی وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفعتاً دوبارہ کسی نے بری طرح دروازہ پیٹا، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ کھڑکی سے جھانکا تو 3 لڑکے نظر آئے۔ دیکھ دروازہ کھول دے، نہیں تو ہم توڑ کر آ جائیں گے، ان میں سے ایک لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ ہاں کھول دے، دیکھ تو خوش ہو جائے گی اور ہم بھی، اب زیادہ نخرے نہ کر، دوسرا بھی دروازہ بجاتے بولا۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹتے بولی۔ ڈر کی شدت سے وہ آہستہ آہستہ کانپنے لگی تھی۔ تھکے قدم اٹھاتی وہ واپس کمرے کی جانب بڑھی اور اندر سے دروازہ مقفل کر لیا۔ نہیں مجھے بچا لیں اللہ جی، وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر دروازہ بجتا رہا، ان لڑکوں کے کہے گئے غلیظ جملے اب بھی کانوں میں گونج رہے تھے۔ یا اللہ یہ کون سے گناہ کی سزا ہے، وہ سوچ ہی سکی۔ ڈر کی شدت سے وہ سو بھی نہ پائی تھی۔ آدھا گھنٹہ مسلسل دروازہ بجتا رہا لیکن پھر کچھ لوگوں کو آتا دیکھ کر وہ لڑکے بھاگ گئے۔ وہ تو چلے گئے تھے لیکن ڈر کے زیر اثر حمدہ پوری رات ڈسٹرب رہی۔ کچھ دیر آنکھ تو لگی لیکن خواب میں وہ خود کو ویرانے میں محسوس کر کے چلانے لگی۔ آنکھ کھلنے پر رات کا منظر تازہ ہوا تو دل چاہتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی اتنی بے قدری دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
کاش میں اس قابل ہوتی کہ ان سب کے منہ توڑ دیتی. سوچتے سوچتے دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے معلوم ہی نہ ہوا. سر، کیا آپ مجھے ریکارڈ سے حمدہ کے گھر کا ایڈریس نکال کر دے سکتے ہیں؟ اسرا صدیقی صاحب سے مخاطب تھی جو کچھ حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے. ہاں ٹھہرو، میں نے رامیش صاحب کو یہ چاول کا حساب بھجوانا ہے، 5 منٹ انتظار کرو، انہوں نے اسرا کی جانب دیکھے بغیر کہا. جی، اسرا کہتی ہوئی سامنے بیٹھ گئی. 5 منٹ بعد کام مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فائل سے سر اٹھایا. ویسے تمہاری تو دوست تھی وہ، کیا تمہیں کبھی ایڈریس نہیں دیا؟ صدیقی صاحب اٹھتے بولے. نہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی، اسرا نے سادہ لہجے میں کہا. صدیقی صاحب چلتے ہوئے ریک تک گئے جہاں سب ورکرز کا ریکارڈ موجود تھا. تو اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ ویسے وہ 1 ہفتے سے آ کیوں نہیں رہی؟ صدیقی صاحب نے ایک فائل نکالتے پوچھا. سر، اس کے ابو کی طبیعت کچھ خراب تھی، ان کا آپریشن ہوا تھا. پہلے تو اس نے فون پر رابطہ رکھا لیکن اب فون بند جا رہا ہے. اسرا صدیقی صاحب سے بولی جو صفحات پلٹ رہے تھے. اللہ صحت دے. آمین. اسرا بولی. یہ رہا ایڈریس، تم نوٹ کر لو. وہ فائل اسرا کے سامنے رکھتے بولے. شکریہ سر. اسرا ایڈریس نوٹ کر کے جا چکی تھی تو وہ بھی اٹھ کر رامیش کے کیبن کی جانب بڑھ گئے. ارے صدیقی صاحب، اتنی دیر کیوں لگا دیا آپ نے؟ رامیش جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا انہیں دیکھتے بولا. سر، وہ اسرا آ گئی تھی حمدہ کا ایڈریس مانگنے. ویسے حمدہ آ نہیں رہی اور آپ نے اسے ایڈوانس بھی دے دیا تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے. صدیقی صاحب نے فائل رامیش کے سامنے رکھ کر کہا. بھاگ کر کہاں جائے گی؟ رامیش طنزیہ انداز میں بولا. خیر، آپ ذرا آ کر اسے دیکھیں، پچھلے مہینے سے ورکر کی پروگریس اب بہتر ہے. وہ بات بدلتے بولا. صبح حمدہ کی آنکھ کھلی تو اجالا 4 سو پھیل چکا تھا. وہ آنکھیں مسلتی اٹھی اور گھڑی پر نگاہ دوڑائی. 11 بج چکے تھے. اتنی دیر کیسے سو گئی میں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی. رات کو ہونے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن پر نقش تھا. اگر وہ اندر گھس آتے تو اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی. تب ہی دروازے پر ہونے والی اچانک دستک سے خوف زدہ ہو گئی. کون ہے؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر ڈرتے پوچھا. حمدہ، میں ہوں. اسرا، دروازہ کھولو. اسرا بولی. حمدہ نے 1 سیکنڈ کا توقف کیے بغیر دروازہ کھول دیا. اسرا، بابا مجھے چھوڑ گئے. اسرا کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اس سے لگ گئی. حمدہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اسرا ساکت رہ گئی. حمدہ، کیا کہہ رہی ہو؟ اسرا کے منہ سے آہستہ سے نکلا. بابا چلے گئے، انہیں اپنی بیٹی پر رحم نہیں آیا. اسرا، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اسرا کے ساتھ لگی مسلسل رو رہی تھی. ہمت کرو حمدہ. اسرا نے اس کا شانہ تھپتھپایا. میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں. دل کر رہا ہے میں بھی مر جاؤں، جان چھوٹے سب کی، نہ ہی کوئی مجھے برا بھلا کہے. وہ بے ربط انداز میں بولی. اندر چلو حمدہ. اسرا اسے لیے صحن میں موجود تخت پر بیٹھی تھی. تم میری وہ دوست تو نہیں جو اتنی بہادر تھی کہ کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا. تم تو اپنے لیے زندگی جینے والوں میں سے تھی نا، پھر اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہمت کرو، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو. اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. بس اب میں کوئی مایوسی والی بات نہ سنوں تمہارے منہ سے. اور اپنے ابو کے لیے دعا کرو حمدہ. ہم رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہیں، انہیں مان لینا ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. چلو شاباش، اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو. تمہارے یہ آنسو تمہارے بابا کو تکلیف دیں گے. اسرا نے اس کے ہاتھ تھپتھپاتے سمجھایا. اس کی بات پر حمدہ نے سر ہلایا. چلو شاباش، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بناتی ہوں. اٹھو، تم جا کر چینج کرو. اسرا کھڑے ہوتے ہوئے بولی. ناچار حمدہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی. اسرا اس کے پیچھے ہی آ گئی. امی پلیز، آپ اس بات کو جانے دیں. کیا شادی کے علاوہ اس دنیا سے تمام باتیں ختم ہو گئی ہیں؟ میں اب فیڈ اپ ہو چکا ہوں. جب بھی گھر آؤ آپ کی ایک ہی بات سن سن کر میں اکتا جاتا ہوں. مجھ پر یقین رکھیں، اس کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں فی الحال آپ کو نہیں لے جا سکتا. وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑتے بولا. ہاں، اب یہی دن آنے تھے مجھ پر. میری اولاد میرے ساتھ یہ سب کرے گی. نہیں چاہ سکتے تو کم از کم ایسا کرو کہ میری تسلی ہی ہو جائے. میں صرف تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا، لیکن تم یہ نہیں سمجھ رہے. میری زندگی کا بھروسہ نہیں کب میں مٹی تلے جا سکوں، تمہیں خبر بھی نہ ہو. بس ایک ہی خواہش ہے میری کہ مرنے سے پہلے تمہاری خوشیاں دیکھ لوں. کم از کم سکون سے تو مر سکوں گی نا. سمینہ بیگم دکھ سے بولیں. امی مجھ پر بھروسہ تو رکھیں، میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا. اور پلیز آپ اپنے مرنے کی باتیں نہ کیا کریں. میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر. رامیش ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتا بولا. رامیش، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بڑبڑائی تھیں. آپ فکر نہ کریں، مجھے چند دن اور دیں. وہ بھی آہستگی سے بولا.
اب کون آ گیا؟ دروازہ بجنے کی آواز پر حمدہ پرسوچ انداز میں باہر کو بڑھی۔ اسرا کو گئے کچھ وقت ہو چکا تھا۔ اس کے آنے سے حمدہ کو کافی حوصلہ ملا، اندر کی جاسیت بھی کم ہو گئی تھی۔ آ رہی ہوں۔ مسلسل دروازہ بجنے پر وہ بولتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر رامش کو باہر کھڑا پا کر اس کو آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اب کیا یہیں گرمی میں کھڑا رکھو گی؟ وہ تپے ہوئے انداز میں بولا۔ حمدہ ایک طرف ہو کر اسے اندر جانے کے لیے راستہ دینے لگی۔ رامش ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا اندر بڑھا۔ وہ بھی دوپٹہ سیٹ کرتے اس کے پیچھے گئی۔ پانی؟ وہ باہر تخت پر بیٹھ گیا جبکہ حمدہ اندر سے پانی لینے گئی۔ نہیں، میں صرف منرل واٹر پیتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ کہیے، کیسے آنا ہوا؟ حمدہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پانی کا گلاس وہ ایک جانب رکھ چکی تھی۔ بس تمہارے ابو کی تعزیت کرنے آیا ہوں۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ اب کے بار رامش آرام سے بولا۔ جی ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی بہت کچھ۔ حمدہ کا لیا دیا انداز دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ امی چاہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کب تک چلو گی گھر؟ وہ اپنا غصہ دباتا بولا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا گویا پرانے دوست رہ چکے ہوں۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں؟ حمدہ ہولے سے بولی، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کو رکی۔ بھولو مت، نکاح ہوا ہے ہمارا، سیدھی طرح نہیں چلو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، مجھے چیلنج مت کرو۔ حمدہ کے اس طرح بات کرنے پر اس کے اندر کا مرد جاگا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ نکاح نہیں، فراڈ کیا ہے آپ نے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھیے گا جلد ہی میں آپ سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ اس کی بات پر حمدہ نے سلگ کر کہا۔ نکاح ہوا ہے ہمارا اور تمہاری رضامندی سے ہوا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے یہ، اور چھٹکارا تو تم تب ہی حاصل کر سکتی ہو جب میں چاہوں گا، مقابل نے سرد لہجے میں اسے باور کروایا۔ آپ نا مجھے دماغی مریض لگتے ہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ حمدہ الجھے لہجے میں بولی۔ جلد ہی سمجھ جاؤ گی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کھڑا ہوتا بولا۔ مطلب؟ حمدہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں لیکن تمہارا ہی دماغ خراب ہے، صرف شادی کا ڈرامہ کرنا ہے تمہیں بس۔ وہ چڑا تھا۔ کتنی مدت کے لیے؟ حمدہ سوچ کر بولی۔ زندگی بھر کے لیے۔ اب جلد از جلد اپنا ذہن بنا لو۔ رامش اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر جا چکا تھا جبکہ حمدہ اس کے کہے گئے الفاظ میں ہی اٹک گئی۔ اپنی زندگی برباد کرنے کا حق تم نے ہی تو اسے دیا ہے، بھگتو اب، خود سے کہتی وہ اندر بڑھ گئی۔ گھر کا سارا سودا ختم ہے، اب کیا کروں؟ حمدہ دوپہر کا کھانا بنانے کچن میں آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے۔ وہ واپس کمرے کی جانب بڑھی اور پرس کھولا۔ 2000 پرس میں پیسے دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ چلو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ الماری سے چادر نکالتے وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر میں وہ گھر کو تالا لگاتی باہر نکل آئی تاکہ کچھ خریداری کر سکے۔ ابھی وہ دروازے سے نکلی ہی تھی کہ اسے سامنے سے مالک مکان آتا دکھائی دیا۔ بس انہی کی کمی تھی، وہ سوچ ہی سکی۔ اچھا ہوا آپ مجھے یہیں مل گئیں۔ دیکھیں آپ کا 2 مہینے کا کرایہ جمع ہو چکا ہے، بہتر ہے آپ مجھے میرے پیسے آرام سے لوٹا دیں، نہیں تو میں پولیس بلوا لوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی بھائی، میں جلد ہی بندوبست کر لوں گی، حمدہ کمزور لہجے میں بولی۔ جلد نہیں، بس کل صبح تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ جلد نہیں، بس کل صبح تک کا ٹائم ہے، میں کل صبح آؤں گا، بہتر ہے آپ بندوبست کر لیں، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ چلا گیا۔ ارے یہ تو شمس بھائی کی بیٹی ہے نا؟ راہ چلتے ایک شخص نے اپنے ساتھ موجود شخص سے کہا۔ ہاں وہی ہے، ویسے شمس بھائی تو اتنے شریف انسان تھے لیکن ان کی بیٹی، اللہ معاف کرے، کل بھی اس کے گھر کے باہر اتنی بڑی گاڑی آئی تھی اور ایک شخص اتنی دیر تک اس کے گھر میں موجود رہا۔ ان کی باتیں حمدہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتے ان کے قریب سے گزر کر ایک جنرل اسٹور کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی 1 کلو چاول اور آدھا کلو دال دے دے، اور آٹا بھی۔ اسٹور پر پہنچ کر اس نے دکاندار سے کہا۔ دکاندار اس کی بات سن کر مطلوبہ اشیاء نکالنے لگا۔ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہارے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا اور تم واپس اپنے ڈگر پر چل پڑی۔ وہاں خریداری کے لیے آئی ایک عورت بولی۔ ہاں ان جیسی عورتوں کی وجہ سے محلہ بدنام ہوتا ہے، بھائی ہماری بھی بچیاں ہیں، کل کو انہیں بیانا ہے، لیکن یہ محلے کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ میں کہتی ہوں شفیق بھائی سے اسے نکالیں اسے اپنے گھر سے۔ وہاں موجود ایک اور عورت بولی۔ حمدہ نظریں چراتی کچھ لیے بغیر دکان سے باہر آ گئی۔ اب میں کیسے سمجھاؤں سب کو؟ رامش صاحب آپ کی وجہ سے سب نے میرا کردار مشکوک کر دیا ہے۔ وہ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم قبرستان کی جانب بڑھ گئے۔ رامش بھائی کیا کرتے ہو تم؟ جانتے ہو کہ کتنی مشکل سے تیار ہوئی تھی میں، لیکن تم نے میرے سارے بال بگاڑ دیے۔ الماس ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو دیکھتے بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ گویا رو دے گی۔
ہاں، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنا اونچا جوڑا بناؤ؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بال کھلے پسند ہیں۔ وہ ڈریسنگ کے پاس آ کر اس طرح کھڑا ہوا کہ آئینے میں ان دونوں کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ان الجھے بالوں میں بھی بہت حسین لگ رہی ہو، وہ اسے چھیڑتا بولا۔ نہایت ہی برے ہو تم، میں نہیں کر رہی تم سے بات، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی الماس دروازے کی جانب بڑھی۔ آنسو کسی بھی لمحے بہنے کو تیار تھے۔ رامش نے سرد سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا سوری نا، تمہیں پتہ ہے نا میرا اس وقت باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ سب کیا۔ وہ الماس کے بکھرے بالوں کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ اب تم ناراض ہو تو مجھے تمہیں منانے کی کوشش تو کرنی پڑے گی نا، وہ ہولے سے بولا۔ نہیں مانوں گی میں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ میں منا لوں گا اپنے طریقے سے۔ رامش کے لہجے پر ایک دم الماس کا چہرہ سرخ ہوا۔ کہاں چلی گئی ہو تم الماس؟ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ الماس کی قبر کے قریب بیٹھا رامش الماس کے خیالوں میں گم تھا۔ جانتی ہو میں نے نکاح کر لیا۔ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں، وہ ہولے سے بول رہا تھا کہ ایک دم کسی کی سسکیوں کی آواز پر چونک گیا۔ آہستہ سے اٹھ کر وہ اس جانب بڑھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ایک لڑکی کو قبر کے پاس بیٹھا روتا دیکھ کر وہ حیران ہوا، تب ہی ہوا چلنے پر حمدہ کا دوپٹہ سرکا۔ حمدہ؟ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ شام ہو گئی ہے اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ سوچ ہی سکا۔ کچھ سوچ کر وہ حمدہ کی جانب جانے کے بجائے واپس الماس کی قبر کی جانب بڑھا اور دعا کرنے کے بعد قبرستان سے باہر نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی دروازہ دھڑ دھڑ سے بجایا جانے لگا۔ حمدہ کی آنکھ ایک دم کھلی، بے ساختہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو صبح 9 بج رہے تھے۔ کون آ گیا صبح صبح؟ وہ بڑبڑاتی اٹھی، تب ہی یاد آیا کہ آج مالک مکان نے کرایہ لینے آنا تھا۔ اوہ نو، میں نے تو کوئی بندوبست نہیں کیا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تبھی دروازہ دوبارہ پیٹا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر دوپٹہ اتارتی وہ باہر کی جانب آئی۔ دروازہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، دروازے پر مالک مکان آیا تھا۔ دیکھو بی بی، میں تمہیں پہلے ہی بہت وقت دے چکا ہوں، اب یا تو میرا کرایہ دو یا گھر خالی کرو، نہیں میں لوگوں کو بلوا کر تمہارا سامان باہر پھینکوانا شروع کروں، وہ تلخی سے بولا۔ دیکھیں بھائی، حمدہ نے کچھ کہنا چاہا، اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کہنے سننے کا وقت گزر چکا، اب تم شرافت سے یہاں سے نکلو، وہ ترشی سے بولا۔ حمدہ کو ایک دم اپنا آپ بے بس محسوس ہوا، تبھی وہاں رامش کی گاڑی آ کر رکی۔ اپنا عزلی مغرورانہ چال چلتے وہ گاڑی سے اترا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حمدہ کے گھر کے باہر رکتا وہ سنجیدگی سے بولا، ایک نظر حمدہ پر ڈالی جو کسی لمحے رو دینے کو تھی۔ تم اندر جاؤ اور سامان پیک کرو، حمدہ کی جانب دیکھ کر رامش بولا۔ اور آپ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، وہ مالک مکان سے مخاطب تھا۔ دیکھیں اس لڑکی نے پچھلے 2 ماہ سے کرایہ نہیں دیا، میں اب مزید اسے وقت نہیں دے سکتا، مالک مکان بگڑ کر بولا۔ کرائے کی رقم دریافت کر کے رامش چیک کاٹ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ کچھ دیر یہیں انتظار کرو، اپنے اس 2 کوڑی کے گھر کی چابیاں لے کر جانا، وہ تنفر سے بولا۔ اور آپ سب نے یہاں جھمگٹا کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ روب دار لہجے میں بولا۔ ہم نہ کہتے تھے اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، باہر موجود ایک شخص نے ہولے سے کہا۔ جو بات کرنی ہے منہ پر کریں، یہ بڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ رامش تیز لہجے میں بولا۔ دیکھو بھائی، اپنی معشوقہ کو لو اور یہاں سے نکلو، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں یہ سب نہیں چلے گا، ایک شخص بلند آواز میں بولا۔ رامش نے مٹھیاں بھینچ لی۔ مجھے بھی اس گندے اور بدبودار محلے میں کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں، اور ہاں حمدہ بیوی ہے میری۔ رامش کی بات پر سب کو سام سونگ گیا۔ جائیں اور اپنے اپنے کام کریں، وہ تلخی سے بول کر گھر کے اندر بڑھا تھا۔ فوراً اپنا جو سامان رکھنا ہے پیک کرو، اب یہاں ایک لمحہ نہیں رہو کہ تم، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے، تم سے نکاح کر کے تمہیں مسائل میں پھنس گیا ہوں، رامش کمرے میں داخل ہوتا بیزاری سے بولا۔ اسے دیکھ کر حمدہ نے اپنے آنسو فوراً صاف کیے۔ بیٹھی کیوں ہو؟ اٹھو بھی، مجھے اور بھی کام ہے، حمدہ کو آرڈر دیتا وہ خود صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کیا تھا جو 2 حرف تسلی کے ہی بول دیتے؟ حمدہ نے کھڑے ہوتے دکھ سے سوچا۔ تم کس سے یہ توقع کر رہی ہو؟ ایک پتھر دل انسان سے جس کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، سوچ کر وہ الماری کی جانب بڑھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہاں ذلت بھری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ چلی جاؤں، اور کچھ نہیں، 4 دیواری تو میسر ہوگی، دماغ نے کہا۔ اب تم پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ محض 4 دیواری کے تحفظ کے لیے تم ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارو، دل نے دہائی دی۔ مت بھولو کہ تمہارے مشکل وقت میں اس نے تم پر احسان کیا، تم احسان فراموش نہیں ہو۔ اپنے آپ کو ڈپٹ کر وہ بیگ نکالنے لگی۔ 15 منٹ بعد اپنا ضروری سامان وہ پیک کر چکی تھی۔
باقی فرنیچر وغیرہ کو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں، اور جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ یہ کیا فقیروں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ وہ اس کے ہلکے نیلے رنگ کے جوڑے کو دیکھتا بولا۔ سنو حمدہ، تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر جا رہی ہو۔ اماں کو تمہارے کسی انداز سے پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی خوشی چاہتا ہوں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے نکاح کیا، صرف ان کی خاطر۔ تم میرے گھر جا تو رہی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اپنی حیثیت کو فراموش کبھی مت کرنا، نہیں تو میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا۔ میری مرضی کے بغیر اس گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اور اگر تمہاری وجہ سے میری ماں کو تکلیف پہنچی تو میں تمہارے ساتھ نرمی نہیں برتوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں پر حمدہ کی آنکھیں بھر آئیں، اپنی کم مائگی کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ اس کے آنسو دیکھ کر رامش ایک دم نرم پڑا۔ مجھے یہ رونے دھونے والی لڑکیاں سخت بری لگتی ہیں، جاؤ جا کر چینج کر آؤ، وہ رخ موڑے بولا تھا۔ حمدہ ایک شکوہ کناہ نظر اس پر ڈالتی بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ایک عجیب سی ویرانی اس کے اندر سرایت کر گئی، جس گھر میں اس نے زندگی کے 22 سال گزارے۔ اس سے اچانک دور جانے کا خیال ہی دل کو گراں گزر رہا تھا، لیکن زندگی اسی کا نام ہے، کبھی وہ ہمیں ہنساتی ہے تو کبھی رلاتی ہے۔ بہت سے فیصلے اپنے دل پر پتھر رکھ کر لینے پڑتے ہیں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، رامش بالکل خاموش تھا، شاید اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ حمدہ شیشے سے باہر نہ جانے کیا کھوج رہی تھی، شاید اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ حمدہ کی نگاہوں میں حیرانی اتری، اتنا خوبصورت گھر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا فائدہ اتنے عالی شان گھر میں رہنے کا جب دل ہی مردہ ہو؟ وہ اپنے نظریں گیٹ پر ٹکائے سوچ رہی تھی۔ رامش کی گاڑی کو دیکھ کر گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ جو ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جس گھر میں کتے موجود ہوں وہاں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوتی، شمس صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے ساتھ بیٹھے رامش کو کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ وہ لب بھینچ کر رخ موڑ گئی۔ لو نبور کر کے گاڑی رک چکی تھی۔ رامش اسے اترنے کا اشارہ کر کے خود باہر نکل گیا۔ حمدہ بے دلی سے گاڑی سے نکلی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آس پاس موجود ملازمین بھی ایک انجان عورت کو صاحب کے ساتھ دیکھ کر حیران تھے۔ گھر میں داخل ہونے پر اسے یہ احساس ہوا کہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا، باہر سے جتنا خوبصورت اندر سے اتنا ہی عالیشان۔ 2 منزلہ بنا ہوا یہ گھر کسی کو بھی میسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رامش چلتا ہوا سمینہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ حمدہ بھی اپنے قدم گھسیٹتے اس کے پیچھے گئی۔ السلام علیکم امی، رامش کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ حمدہ دروازے پر ہی رک گئی۔ سمینہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھیں، ایک دم چونکی۔ وعلیکم السلام، اتنی جلدی کیسے واپسی ہو گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حمدہ کو دیکھتے بولی۔ رامش چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے وہ سمینہ بیگم کو کیا بتا رہا تھا، حمدہ کو صرف اس کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سمینہ بیگم نے نرمی سے حمدہ کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، مجھے ہوٹل جانا ہے، وہ ایک نظر حمدہ پر ڈالتے بولا جو سمینہ بیگم کی جانب بڑھ رہی تھی، پھر انہیں خداحافظ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ آج رامش سر نے آپ سب ورکرز کے لیے بونس کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن دن بہ دن مزید اچھی ہو رہی ہے، صدیقی صاحب نے قطار میں کھڑی انتظامیہ سے کہا۔ سبھی اس اچھی خبر پر مسکرا دیے۔ رامش بھی وہیں موجود تھا۔ ہماری ترقی اور کامیابی صرف مسلسل محنت میں چھپی ہوتی ہے، آپ سب اپنے کام کو مزید بہتر کریں تاکہ آپ سب کو ایسے مواقع میسر آتے رہیں، وہ دھیمی مسکان سجائے بولا۔ تبھی صدیقی صاحب کی نظر اسرا پر گئی۔ ویسے اسرا تمہاری وہ دوست تھی نا حمدہ، کہاں گئی وہ؟ آفس سے لون بھی لیا ہوا تھا اس نے، کہیں بھاگ واگ تو نہیں گئی؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نہیں آ رہی، لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر گئی تو تالا لگا تھا، شاید وہ کہیں باہر گئی ہے، میں کل دوبارہ جاؤں گی، وہ جلد ہی دوبارہ جوائن کرے گی، اسرا نے کمزور لہجے میں کہا، جس پر صدیقی صاحب نے ہنکارا بھرا۔ رامش کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ وہ آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے صدیقی صاحب، میری ان سے بات ہو چکی ہے، بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنی بے اختیاری میں کی گئی بات پر اگلے ہی لمحے وہ خود کو پشیمان محسوس کر رہا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ ان کا وہ باس جو کسی ملازم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آج ایک ویٹریس کو ڈیفینڈ کر گیا۔ سوری سر، صدیقی صاحب نے پشیمانی سے کہا۔ آل آف یو بیک ٹو ورک، رامش سنجیدگی سے بولا۔ چند ہی لمحات میں وہ سب دوبارہ کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ تو آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، جواد کو کیبن میں داخل ہوتا دیکھ رامش بولا۔ تم نے تو مڑ کر پوچھا ہی نہیں، میں نے سوچا میں ہی بغیرت بن کر تمہارا حال چال دریافت کر لوں، وہ تب کر بولا۔ تم اپنی
खूबियाँ बखूबी जानते हो, रामिश मुस्कुरा कर बोला। तुम जैसा बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पागल था जो यहाँ आ गया। जवाद गुस्से से बोलता बाहर की जानिब रुख मोड़ गया। आ बैठ, औरतों की तरह बाद में नाराज होना, रामिश ने इसे बुलाते कहा। बैठ भी जा, चाय मंगवा रहा हूँ, बोल कर वो इंटरकॉम पर चाय का कहने लगा। जवाद मुंह बनाए इसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। यार तू बिला वजह ही इतना नाराज हो रहा है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, निकाह ही तो किया है। इसके रवैये पर रामिश नागवारी से बोला। एग्जैक्टली मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि निकाह का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता, अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जोड़ा जाए। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो किसी के एहसासात के साथ खेलना अच्छी बात नहीं। अगर इसे कोई मजबूरी थी तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इसका फ़ायदा उठाओ। अब के बाद जवाब तहम्मुल से बोला। तो तुम क्या चाह रहे हो मुझसे, कि मैं अलमास को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ? रामिश चिढ़कर बोला। हाँ, जवाद ने सर हिलाया। और तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा करूँगा? जब इस लड़की को मेरे किए गए फैसलों से कोई एतराज़ नहीं तो तुझे क्या मसला है? रामिश बेजारी से बोला। खैर इस बहस को बाद के लिए बचा के रख। ये बता तेरी शादी कब है? रामिश ने बात बदली। 2 हफ्ते बाद, जवाद ने संजीदगी से कहा। आऊँगा तुम लोगों के घर कार्ड देने, तुमने तो मुझे बुलाने की तौफीक ही नहीं की, वो तंजन बोला। देख मैंने तुझे इनवाइट किया था, तुम खुद ही नहीं आए, रामिश ने फौरन जवाब दिया। इतने में चाय आने पर रामिश वेटर की जानिब मुतवज्जो हुआ। वेटर की मौजूदगी में जवाद खामोश हो गया। अलबत्ता वेटर के जाने के बाद वो रामिश की क्लास लेने का खूब इरादा रखता था। हमदा इतनी खामोश क्यों हो? समीना बेगम की बात और वो एक दम चौंकी। जी, इसने जवाब दिया। तुमसे एक बात पूछूं? ठीक ठीक बताना मुझे, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा। जी पूछे। हमदा सीधी होकर बैठी। तुम दोनों की पसंद की शादी नहीं थी ना? क्योंकि मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो कोई भी फैसला फ़ौरन नहीं करता, लेकिन तुमसे यूँ अफरा तफरी में शादी, मुझे यूँ लगता है कि जैसे इसने बस मुझे दिखाने के लिए निकाह किया हो। समीना बेगम ने कहा। ठीक लगता है, हमदा ने मुख्तसरन जवाब दिया। देखो बेटा, शायद तुम्हें लगे कि मैं अपने बेटे की हमायत कर रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें समझाना है। मेरी बातों का बुरा मत मानना। हाँ मैं मानती हूँ रामिश थोड़ा मगरूर है, लेकिन वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता। ठीक तो कह रही हैं आप, मेरी मुश्किल का क्या खूब हल निकाला था इन्होंने। हमदा सोच ही सके। बस मैं तुमसे इतना कहना चाह रही हूँ कि वो बहुत बिखरा हुआ है। वो आपको आया होने से बचाने के लिए इसने खुद को एक खोल में बंद कर लिया। वो मेरी तरबियत है, इसलिए मैं एक बात तुम्हें गारंटी से कह सकी हूँ, वह तुम्हें कभी बेइज्जत नहीं करेगा। शायद गुस्से में आकर कभी कुछ कह दे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कहेगा जिससे हालात संगीन हो। तुम समझ रही हो ना? और इससे डरना मत। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लोगों को अपने अंडर रखने के लिए डराने की कोशिश करता है। तुम बस अपने आप को फेयर रखना, देखना वो तुम्हारे जानिब चल कर आएगा। तुम दोनों ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर निकाह किया है, अब अपने रिश्ते को एक मौका भी ज़रूर दो। वो कहकर चुप हो गई। हमदा भी सर हिला कर रह गई। मैं रशीदा को कहती हूँ कि तुम्हें घर दिखा दे। मुझे तो इन जोड़ों के दर्द ने कहीं का नहीं छोड़ा, समीना बेगम उठते बोली। रशीदा एक बात तो बताओ, क्या घर में सिर्फ आंटी पूरा दिन अकेले होती हैं क्योंकि तुम्हारे साहब तो ऑफिस चले जाते हैं? हमदा ने दानिस्ता रामिश का नाम लेने से गुरेज किया। इस वक्त वो किचन में मौजूद कुर्सियों में से एक पर बैठी थी, जबकि रशीदा काम कर रही थी। जी छोटी बीबी, इसीलिए तो बेगम साहिबा साहब जी पर शादी के लिए इतना जोर डाल रही थी। वो भी तन्हाई से उकता गई हैं। इनकी एक बेटी भी है, समरा बीबी, लेकिन वो अपने शोहर के साथ वलायत में होती हैं, कभी कभार चक्कर लगाती हैं। रशीदा सलाद बदाने के साथ साथ बता रही थी। वैसे आपको पता है, जब बेगम साहिबा ने बताया कि आप छोटी बीबी हो, कसम से मैं तो बहुत हैरान हुई, क्योंकि साहब के अंदाज से तो लगता था वो कभी शादी नहीं करेंगे। प्लीज़ तुम मुझे बीबी मत कहो, बहुत अजीब लग रहा है। हमदा ही कह लो, 1-2 साल ही बड़ी हो मुझसे। वैसे तुम यहाँ काम क्यों करती हो? क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? हमदा को तजस्सुस हुआ। इस बात पर रशीदा हंसी। हुई है ना बीबी जी, 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरा घरवाला साहब जी का ड्राइवर। रशीदा हंस कर बोली। इसकी बात पर हमदा का मुंह ओ की शेप में खुला। 4 बच्चे? पर तुम तो इतनी कम उम्र हो, इतनी उम्र वाली तो नहीं लगती। हमदा हैरानी से बोली। छोड़ें बीबी जी, आप नहीं समझेंगी। वैसे साहब तो बड़े गुस्से वाले हैं, आप कैसे गुजारा करेंगी इनके साथ? रशीदा ने बात का रुख बदला। वो गुस्से वाले हैं तो मैं क्या कम हूँ? हमदा ने बात को मजाक में उड़ाया। वैसे दीदार लगती हो आप, वरना साहब जी के गुस्से से तो सब डरते हैं। रशीदा हंस कर बोली। मुझे तो ना डराओ। हमदा भी हंस दी। जो होगा देखा जाएगा। अब जब फंस ही गई हो तो डर कर क्या जीना।
اس نے سوچا، ویسے تمہارے صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال کیسے ہوا؟ حمدہ نے ذہن میں مچلتا سوال پوچھا۔ کسی کو صحیح سے نہیں پتا چھوٹی بی بی، صاحب اور وہ گھومنے کے لیے گھر سے گئے اور پھر وہ واپس نہ آ سکیں، پر کہتے ہیں کہ انہیں گولی لگی تھی اور صاحب بھی رو رہے تھے کہ میری وجہ سے سب ہوا، رشیدہ نے مگن انداز میں بتایا۔ گولی؟ گولی کیسے لگ گئی؟ حمدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ گولی؟ حمدہ کسی سوچ میں گم تھے۔ سمرا کو میں نے کال کی تھی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی، مصروف ہوگی، کھانا کھاتی سمینہ بیگم نے کہا۔ جی مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ ازلان بہت ضدی ہو گیا ہے، کھانا کھاتے رامش نے کہا۔ حمدہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تم تکلف مت کرو حمدہ، آرام سے کھانا کھاؤ، سمینہ بیگم نے اسے پلیٹ میں چمچہ ہلاتے دیکھ کر کہا۔ جی، وہ ایک دم چونکی اور پھر کھانا کھانے لگے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، ہوٹل کا کچھ کام رہتا ہے، رامش کھڑا ہوتا بولا۔ کھانا تو ٹھیک سے کھا لیتے، سمینہ بیگم نے کہا۔ کھا لیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تم تو ٹھیک سے کھاؤ، سمینہ بیگم نے حمدہ سے کہا۔ ویسے میری خواہش تھی کہ میں تمہیں خود کمرے تک چھوڑ کر آتی، لیکن ان جوڑوں کے درد کی وجہ سے میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تو تمہیں رشیدہ چھوڑ آئے گی، سمینہ بیگم نے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے کہا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ رامش مجھے امی کہتا ہے، اگر تم بھی امی کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جی، حمدہ بھی مسکرائی۔ یہ تو اتنی اچھی ہیں، لیکن پتہ نہیں رامش صاحب کس پر چلے گئے، وہ سوچ ہی سکی۔ رشیدہ اور رشیدہ کہاں چلی گئی؟ لاؤنج میں کھڑے ہو کر وہ رشیدہ کو آوازیں دینے لگی۔ جاؤ حمدہ کو اوپر چھوڑاؤ، اس کے آنے پر سمینہ بیگم نے کہا۔ جی چلیں بی بی جی، وہ حمدہ کی جانب بڑھی، حمدہ اپنی انگلیوں کو مروڑتی اوپر بڑھ گئی، رشیدہ نے دروازہ نوک کیا اور اسے اندر کر کے خود واپس آ گئی۔ آ جاؤ اندر، اس گھر میں رشیدہ امی کی سب سے بڑی جاسوس ہے، پل پل کی خبر دے گی انہیں۔ رامش جو بظاہر تو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا لیکن حمدہ کو دروازے پر ہی کھڑا پا کر فوراً بولا، اور دروازہ بھی بند کر دو۔ وہ مڑ کر حمدہ کو دیکھتے بولا جو اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اب کیا انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ اس کو سوچوں میں گم پا کر اونچی آواز میں بولا۔ آپ آرام سے بات کریں، آ رہی تھی میں، سمینہ بیگم کی باتوں کو ذہن میں رکھتے وہ آہستہ سے بول کر اندر آئی۔ رامش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں پہلے تو آواز نہیں نکلتی تھی اور اب کانفیڈنس چیک کرو، رامش سوچ ہی سکا۔ حمدہ چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی اور کن اکھیوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر الماس کی انلارج تصویر لگی تھی، کمرے میں دو اور جگہ بھی اس کی تصویریں تھیں۔ زندہ لوگوں کی تو پرواہ نہیں کرتے، مرے ہوئے لوگوں کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا، پھر رامش کی طرف نگاہ دوڑائی جو ایزی چیئر پر بیٹھا مزے سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے میں بہت سی کتابیں دیکھ کر وہ بد مزہ ہوئی۔ اتنی کتابیں کون پڑھے؟ اس نے بیزاری سے سوچا۔ اگر تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، میں اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں، رامش نے سنجیدگی سے کہا۔ حمدہ نے جواب نہیں دیا۔ رامش لائٹ آف کرتا اپنے کام کی چیزیں اٹھا کر اسٹڈی کی طرف چلا گیا۔ بڑے آئے میرے ہمدرد، اس نے سوچا اور پھر سوچوں کو جھٹکتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے امی؟ پہلے تو شادی کو مان نہیں رہا تھا اور اب اچانک کسی لڑکی کو اٹھا لے آیا، حیرت ہے، سمرا نے حیرانی سے کہا۔ ہاں مجھے بھی پہلے حیرت ہوئی، لیکن لڑکی اچھے گھر کی لگتی ہے، سمینہ بیگم نے فون کان سے لگائے کہا۔ ارے امی، اچھے گھر کی ہوتی تو کیا یوں ہی منہ اٹھا کر گھر آ جاتی؟ سمرا طنزیہ انداز میں بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سمرا، اس لڑکی کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور اسی لیے نکاح سادگی سے ہوا، سمینہ بیگم نے ذرا ناراضگی سے کہا، انہیں اپنے بیٹی کی بات پسند نہ آئی۔ اچھا امی، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے تو بس ایک بات کی تھی۔ اچھا بتائیں کہ لڑکی کا کیا نام بتایا آپ نے؟ ہاں حمدہ۔ بتائیں وہ دکھنے میں کیسی ہے اور خاندان کیسا ہے؟ سمرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ خاندان وغیرہ کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، سادہ سی ہے، مجھے تو اس میں کوئی چالاکی نظر نہیں آئی، رامش کا انتخاب لاجواب ہے، سمینہ بیگم نے کہا۔ اچھا امی، کچھ تصاویر ہی بنا کر بھیج دیں، مجھے شوق ہو رہا ہے اسے دیکھنے کا، سمرا نے کہا۔ ابھی تو میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا ہے، پورا دن میرے پاس بیٹھی رہی تھی، کل بنا کر بھیج دوں گی۔ اور ولیمے کا کیا سوچا آپ نے؟ شادی تو افراتفری میں ہو گئی لیکن اسے خاندان میں انٹروڈیوس تو کروانا ہے نا، سمرا بولی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل رامش سے بات کرتی ہوں اور پھر کوشش کرو کہ ذرا جلدی آ جاؤ، سمینہ بیگم اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھیں۔ میں وقاص سے پوچھ کر کنفرم بتاتی ہوں آپ کو، اور کل یاد سے تصویریں بھیج دیجیے گا، سمرا نے یاد دلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں سونے لگی ہوں، اللہ حافظ، سمینہ بیگم نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ازلان بھی تنگ کر رہا ہے، اس نے کہہ کر مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ گڈ مارننگ امی، رامش ہوٹل جانے سے پہلے سمینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتا بولا۔
جیتے رہو، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک جانب رکھتے کہا۔ حمدہ جاگ گئی کیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی اٹھ گئی ہے، آتی ہی ہوگی، رامش بیٹ پر ان کے سامنے بیٹھتے بولا۔ اچھا ویسے میں تم سے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، تم لوگوں کا نکاح تو ہو گیا، اب میں چاہ رہی ہوں ولیمہ بھی دھوم دھام سے کروں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے تمہاری شادی کا۔ وہ مسکرا کر بولیں۔ امی ان خرافات کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ ولیمہ سنت ہے، کوئی خرافات نہیں، سمینہ بیگم نے سختی سے کہا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ گڑبڑایا۔ کیوں بھلا؟ ان کو رامش کی عجیب منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ اب کیسے بتاؤں؟ نہیں چاہتا میں کہ پوری دنیا میری بیوی کے نام سے مشہور ہو۔ میں نہیں چاہتا پوری دنیا میں میری بیوی بیوی کا نام مشہور ہو۔ جس کام کے لیے لایا ہوں وہی کرے نا، بلا وجہ سٹ چڑھ رہی ہے، اس نے سوچا۔ دیکھیں امی، سمرا آپا کو آنے دے، پھر دیکھتے ہیں اس معاملے کو، وہ کھڑا ہوتا بولا۔ تبھی حمدہ دروازے پر دستک دیتی اندر آئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے ایک کام تھا، انہیں یاد آیا۔ جی؟ حمدہ بولی۔ ادھر آؤ اور رامش کے برابر میں کھڑی ہو جاؤ، انہوں نے کہا اور پھر سائڈ دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ حمدہ نہ سمجھی میں انہیں دیکھنے لگی۔ ارے آ جاؤ، انہوں نے دوبارہ کہا اور دراز سے موبائل نکالا۔ حمدہ چلتی ہوئی آئی اور رامش کے برابر کھڑی ہو گئی۔ کل سمرا نے کہا تھا کہ تمہاری تصویریں بھیجوں، اسی لیے اکٹھا کھڑا کیا ہے، انہوں نے کیمرہ آن کرتے کہا۔ جیسے سمرا آپی مجھے پہلی دفعہ دیکھنے لگی ہیں، رامش بڑبڑایا۔ ارے ساتھ کھڑے ہو نا حمدہ، ذرا قریب ہو جاؤ رامش کے، انہوں نے تصویر لیتے مگن انداز میں کہا۔ حمدہ سٹ پٹائی اور ایک قدم ساتھ ہوئی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظریں بد سے بچائے، وہ موبائل پر کھینچی گئی تصویریں دیکھتے بولی۔ ہو گیا آپ کا کام، میں ہوٹل جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. تو میں جانتی ہوں کہ ہم نے بہت لمبا گیپ لیا ہے 2-3 مہینے کا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب تم لوگ ویوز بالکل ہی کم کر دو، ہاں چینل کی ریچ بالکل ہی کم کر دو۔ تو اچھے بچے بنو اور اچھے سے دوبارہ ویوز اپنے روٹین پر لے کر آؤ اور سبسکرائب بھی کرو چینل کو۔ تو بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔